अस्सलामुअलैकुम, सुबह खैर। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि ठीक ठाक होंगे। और सर्दी क्योंकि बढ़ गई है तो जाहिर सी बात है फिर लाइफ स्टाइल भी चेंज हो जाता है। और जब लाइफ स्टाइल चेंज होने लगता है सर्दियों में स्पेशली, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे कि कल हम बात कर रहे थे, भूख ज़्यादा लगती है और नींद भी ज़्यादा आती है। और सर्दियों में जो आपका जो वेडिंग सीज़न होता है ना, उसमें आपका जाना आना भी बहुत होता है। तो बस फिर ऐसी सूरत हाल होती है कि आप ज़्यादातर घर में रहना प्रेफर करते हैं या फिर बहुत ही कोई ख़ास शादी है, कोई इवेंट है, उसमें ही आप जाते हैं। लेकिन इससे मुतालिक एक बड़ी ज़बरदस्त सी रिसर्च है जो कि आज हम लोगों ने सोचा कि आप लोगों के साथ में शेयर करें। सर्दियों में यूजुअली हम सभी, और स्पेशली जो कराची हाइट्स हैं, क्योंकि हम लोगों के पास सर्दियाँ कम होती हैं और जाहिर सी बात है हमारा जो सीज़न है, इस सीज़न का हम वेट भी बहुत करते हैं। लेकिन जब ये सर्दियाँ आ जाती हैं तो हम अपने आप में जो है बहुत ज़्यादा सुस्ती महसूस करते हैं, बहुत ज़्यादा हमें जो है वो नींद आ रही होती है। और हम प्रेफर करते हैं कि सर्दियों की जो नींद है ना, वो पूरे तरीके से, भरपूर तरीके से जो है उसको एंजॉय किया जाए। और बहुत सारे लोग जो हैं वो सुस्ती का शिकार हो जाते हैं। तो इसी हवाले से जो लंदन स्लीप सेंटर की कंसल्टेंट हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर ज़ोगोट्स, वो ये कहती हैं कि इन सब की जो वजह है वो ये है कि जब सुबह के टाइम पर बहुत कम रोशनी होती है, या हमारा लाइफ स्टाइल ऐसा होता है कि हम सर्दियों में ज़्यादातर घर में रहना ही पसंद करते हैं। और फिर मखसूस टाइमिंग पर अगर जॉब पर जाना है तो हम जॉब पर जाते हैं, या फिर हमारी जो भी एक्टिविटी होती है हम वो प्लान करते हैं। उसकी वजह से ये होता है कि हमारी जो बॉडी की एक क्लॉक साइकिल होती है, जो हमारा एक बॉडी की जो एक नीड होती है कि जी ठीक है, बॉडी को भी आपकी पता होना चाहिए कि अब सूरज है, अब शाम है, अब दिन है। उस वजह से भी बहुत सारी चीज़ें जो है वो चेंज होती हैं और हमारी जो है हैबिट वो भी चेंज हो जाती है। तो सर्दियों में भी आप अपने रूटीन का ख़ास ख्याल रखें ताकि आपकी जो बॉडी है वो भी उससे हैबिचुअल रहे कि ठीक है। यूजुअली यही होता है ना कि हमने सोचा कि ठीक है हमें सर्दी लग रही है तो हम घर में रहना प्रेफर करें। ठीक है जी, हम अपनी जो रूटीन है वो थोड़ी सी चेंज कर लें, क्योंकि सर्दियां जो हैं वो बड़े कम अरसे के लिए आती हैं और सर्दियों में घर में रहा जाए या फिर शादियों में इवेंट्स पे जाया जाए। अच्छा, शादियों के इवेंट से मुझे याद आया कि अभी जब मैं मेकअप रूम में थी तो हम लोग वहाँ पर सादिया थी और हमारी जो टीम मेट्स थे, हम लोग आपस में डिस्कशन कर रहे थे कि वैसे तो हम सबको, जो ख़वातीन है, लेडीज़ हैं, इनको बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही होती है, लेकिन वो कौन सी सुपर एनर्जी होती है कि जब हम शादियों में जाते हैं तो बड़े मज़े से तैयार होकर भी चले जाते हैं। और फिर वहाँ पर जब हम वेडिंग लॉन में मौजूद होते हैं, बैंक्वेट में मौजूद होते हैं, तो बड़े अच्छे से इंजॉय करते हैं। वहाँ पर जो है हम कंप्लेन नहीं कर रहे थे कि हमें सर्दी लग रही है, और घर आते ही वापस हम ब्लैंकेट में चले जाते हैं। तो ये भी जो है ना एक स्पेशलिटी होती है ख़वातीन की, और ये ज़रूर आपने हमें कॉल करके बताना है कि आपके साथ भी ऐसे ही होता है कि जब आप वहाँ पर मौजूद होते हैं तो उस वक्त आप कितनी भी ठंड पड़ रही हो लेकिन आप इंजॉय कर रहे होते हैं। तो ऑब्वियसली ये एक ख़वातीन की नेचर होती है। अच्छा जनाब, तो कमिंग बैक टू द टॉपिक कि सर्दियों में जो सुस्ती और काहिली होती है उसको आप कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो जो रिसर्चर हैं, जो तिब्बी माहिरीन हैं, उनका इस हवाले से यही बताना है कि आप अपनी रूटीन मैनेज करें और उसके अलावा अपनी डाइट का ख्याल रखें। और जिस तरह से आपकी आदत होती है सुबह सवेरे उठने की, और जिस तरह से आप अपनी लाइफ को प्लान करते हैं, रोशनी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल, मतलब धूप में बैठें। इसके अलावा जो आपकी रूटीन है उसको कंटिन्यू करने की कोशिश करें। लेकिन कुछ तिब्बी माहिरीन ऐसी भी बात करते हैं, ऐसा भी जो है ना वो कहते हैं कि अगर आप सोना चाहते हैं तो ये बेस्ट टाइम होता है सर्दियों में अपनी नींद पूरी करने का, क्योंकि जब आपकी नींद पूरी होती है तो आपकी जो बॉडी है वो एक्टिव होती है। बहुत सारी बीमारियों से, असाबी तनाव से, बहुत सारी परेशानियों से, जो कि आप देख रहे होते हैं कि नफसियाती तौर पर भी आपके सराउंडिंग्स में होती है कि आपकी नींद पूरी नहीं है तो उस वजह से आप हेडेक का शिकार होते हैं, आपको नींद आ रही होती है, उससे भी आप जो है वो महफूज रहते हैं। अच्छा, एक और जो है बड़ी ज़बरदस्त सी रिसर्च मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ, और ये स्किन से रिलेटेड ही है। तो ये है मूँगफली के हवाले से। मैंने कल भी पूछा था अपने घर वालों से कि भाई आप लोग बाहर गए थे तो मूंगफली वगैरह आ गई है, तो सब ने कहा नहीं अभी तो नहीं हमने देखी, आ गई होगी, हमने सोचा नहीं। मूंगफली का इस्तेमाल जो है वो आपकी लाइफ में बड़ा ज़रूरी होता है, स्पेशली जब विंटर्स हैं, क्योंकि ये आपको सस्ती भी मिल जाती है। ड्राई फ्रूट जिसकी कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं, तो उससे बेहतर है कि आप मूंगफली खाएँ। मूंगफली कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल करता है, आपकी स्किन शाइन के लिए भी बड़ा अच्छा है। और मूंगफली का जो मक्खन होता है वो अगर आप अपने नाश्ते में यूज़ कर रहे हैं तो इससे आपकी स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा चमकदार हो जाती है। आपकी जो ब्लड सर्कुलेशन है वो ठीक रहती है, ब्लड प्रेशर के कंट्रोल के लिए बड़ी अच्छी होती है। इसके अलावा कुछ लोगों को मूंगफली खाने से होती है एलर्जी, लेकिन जिन लोगों को मूंगफली खाने से एलर्जी है, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी डिफरेंट इम्यूनिटी होती है और वो उस हिसाब से अपनी डाइट को लेते हैं, लेकिन जिनको मूंगफली से एलर्जी नहीं है
وہ ڈیفینیٹلی मूंगफली کا ضرور استعمال کریں. یہ سستا, آسان اور اچھا نسخہ ہے آپ کو فٹ رکھنے کا. اچھا جناب, فٹ رہنے اور فٹ رکھنے سے مجھے ایک اور چیز یاد آ گئی. پاکستان کرکٹ ٹیم جو کہ کل تک محمد رضوان یہ بیان دے رہے تھے T20 سے پہلے کہ جیتنے کی پوری کوشش کریں گے, اوور کم کرنے کی کوشش کریں گے, بٹ انفارچونیٹلی کل کا جو میچ ہے وہ ہماری ٹیم 11 رنز سے ہار گئی. اور مجھے ہمیشہ بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ہم بڑی محنت کرتے ہیں, ہماری ٹیم جو ہمارے بالرز ہیں وہ ہمیشہ بڑی محنت کرتے ہیں, لیکن ہماری جو بیٹنگ ہے وہ ہمیشہ کولیپس کر جاتی ہے. اچھے رنز بنائے تھے محمد رضوان نے, اور مطلب 84 رنز کم نہیں ہوتے, لیکن اس کے باوجود بھی اگر دیکھیں 74 رنز جو ہیں وہ بنائے انہوں نے, اس کے باوجود بھی ہماری ٹیم ہار گئی. دوسری جانب اگر دیکھیں تو 28 رنز کے اوپر 3 وکٹس گر گئی تھیں. مطلب کم بیک ہو سکتا تھا, ہم جیت سکتے تھے, لیکن انفارچونیٹلی ایسا ہو نہیں سکا. سو ہماری ٹیم کو شاید بہت زیادہ کنسسٹنسی کی ضرورت ہے, اور ہماری جو بیٹنگ ہے اس میں بہت زیادہ چیزیں جو ہے نا وہ ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اچھا, ایک اور ٹاپک اور ایک اور, بلکہ میں ابھی جب صبح آ رہی تھی واپس تو میں نے دیکھا کہ راستے میں بہت سارا جو ٹریفک ہے ایز یوزول جیم تھا, لیکن وہاں پر جو کچھ بچے تھے وہ رکشے میں تھے, اور وہ اسکول کے بچے تھے, اور وہ رکشے میں بیٹھے ہوئے تھے, اور 3 4 5 بچے جو ہے وہاں پر وہ اسکول کے بچے تھے, اور ان میں سے 2 بچے جو ہیں وہ آلموسٹ ان کی آنکھیں بند ہو رہی تھیں, اور وہ ہوتا ہے نا کہ نیند میں ان کو جھونکا آ رہا تھا, اور بالکل کارنر پہ تھے. اور اس کے علاوہ کچھ بائکس پر بھی تھے, تو بڑے بڑے ہیوی بیگز ان کے ساتھ تھے. تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ اس رکشے والے کو یہ پتہ بھی نہیں ہوگا کہ جو ان بچوں کو یہ اسکول ڈراپ کرنے جا رہا ہے, اس میں سے 2 بچے جو ہے وہ جس طرح بیٹھے ہوئے ہیں یا جس طریقے سے وہ جا رہے ہیں, اگر یہاں پر کوئی جھٹکا لگتا ہے یا کوئی ہیوی ٹریفک زیادہ ہوتا ہے یا تیز رفتاری کا مظاہرہ ہوتا ہے, تو اس سے وہ بچہ جو ہے وہ خدا نخواستہ گر سکتا ہے. تو جب بھی اس طرح کے معاملات ہوں, آپ ٹریفک میں دیکھیں, فوراً جا کے آپ اس رکشے والے کو, وین والے کو, گاڑی والے کو ضرور انفارم کریں. اور پیرنٹس اس طرح کی جو کنوینس اپنے بچوں کو لگا کر دیتے ہیں اسکول بھیجنے کے لیے, اس میں ذرا احتیاط برتیں. وہ ذرا ان کو چاہیے کہ وہ کچھ حفاظتی اقدامات کے ساتھ, دیکھ بھال کے ساتھ جو بھی کنوینس لگا کے دیتے ہیں وہ ضرور لگائیں. کیونکہ میں گاڑی میں بیٹھی ہوئی تھی اور اچانک سے میں نے دیکھا اور میری نظر پڑی, تو مجھے بڑا فیل ہوا, اور پھر میں نے سوچا کہ ان کو انفارم کرنا چاہیے, لیکن اس سے پہلے کسی اور نے انفارم کیا. تو یہ میں نے سوچا کہ ضرور آپ کے ساتھ میں شیئر کرتی ہوں کہ ہمارے ہاں جو ہیں وہ اس طرح کے معاملات بھی ہوتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی جو لاپرواہی ہوتی ہے نا وہ یہاں تک آ جاتی ہے. اچھا جی, ایک اور بڑا زبردست ٹاپک جو کہ آج ہم اپنے شو میں آپ کے ساتھ میں شیئر کریں گے, یہ ہے اسموکنگ سے ریلیٹڈ, جو کہ obviously نہیں کرنا چاہیے, جو کہ obviously prohibited ہے اور لوگوں کی لائف کو جو ہے وہ برباد کر رہی ہے. دوسرا ٹاپک ہے ہمارا چھٹیاں, ویکیشنز. ایک ہوتی ہیں سمر ویکیشنز اور ایک ہوتی ہے ونٹر ویکیشنز, اور ونٹر ویکیشنز جو ہیں وہ بچوں کی یوزولی ایسے ہی برباد ہو جاتی ہیں کیونکہ ان کچھ پلان نہیں کر پاتے. لیکن ان کو کس طرح پلان کرنا چاہیے, وہ اپنی چھٹیاں بھی کس طریقے سے پازیٹیو, ہیلدی اور انجوائمنٹ کے ساتھ گزار سکتے ہیں, شو میں اس پر بھی بات ہوگی. لیکن اب یہاں وقت ہوا ہے شو میں ایک بریک کا. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ہمارے سینئر رپورٹرز ہمارے ساتھ موجود ہوں گے, جن سے ہم ٹاپ اسٹوریز ڈسکس کریں گے, اور پھر شو میں مزید چیزیں شامل کریں گے. تو آپ نے کہیں نہیں جانا, آج ہمارے ساتھ رہنا ہے, بڑے مزے کے ٹاپک ہیں. اور اب بریک آ گیا ہے, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو پھر کریں گے ڈھیر ساری باتیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. تو جناب ہمارے سینئر رپورٹر نے ہمیں جوائن کیا ہے, ان سے ڈسکشن کریں گے آج کی ٹاپ اسٹوریز. خورشید بھائی نے ہمیں جوائن کیا ہے, ویلکم ٹو دی شو. کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر الحمدللہ, آپ خیریت سے؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک. خورشید بھائی, ابھی ہم جیسے بات کر رہے تھے نا کہ موسم کی بات کریں گے یا پھر دیگر ایشوز پر بات کریں گے, لیکن سب سے پہلے ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک, شہر میں بڑھتے ہوئے حادثات, اس کے اوپر جس طرح سے ہم روزانہ کے اوپر ڈسکشن کرتے ہیں کہ ٹریفک کے معاملات یہ ہیں, وہیں اب جو آل ڈمپر ایسوسی ایشن ہے ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے ہیوی ٹریفک کے حوالے سے کہ 15 دسمبر سے پہلے یہ پابندی ہٹا دی جائے. اور ان کا یہ بیان ہے کہ جی بڑا دکھ ہوا یہ جو بھی حادثات ہوتے ہیں, لیکن غلطی جو ہوتی ہے وہ شہریوں کی ہوتی ہے, وہ بھی غلطیاں کرتے ہیں. دیکھیں, بڑا ایک حساس موضوع ہے. شہریوں کی ہلاکت پر ڈمپر ایسوسیشن نے صرف یہ کہہ دیا کہ بہت افسوس ہوا. دیکھیں, جس کے گھر سے جوان بیٹا گیا اس کی ماں سے جا کے پوچھیں, اس کی بہن سے جا کے پوچھئے, اور اگر وہ تھوڑا سا ارلی ایجز کا ہے یا شادی شدہ ہے تو اس کی بیوی سے پوچھیے جا کے, اس کی بچوں سے جا کے پوچھیے کہ اپنے پیاروں کے بچھڑنے کا غم کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, عرصہ دراز سے اس شہر کراچی میں ڈمپرز جو ہے ان کو لائسنس ٹو کل دیا ہوا ہے.
یہ لائسنس ٹو کل ہیں اور رات کے اوقات میں دن کے اوقات میں یہ دوڑاتے پھرتے ہیں. ان کو نہ شہری نظر آتے ہیں, نہ معصوم بچے نظر آتے ہیں, اور نہ موٹر سائیکل سوار نظر آتے ہیں. بدقسمتی کہہ لیجیے آپ اس کو, المیہ کہہ لیجیے, اور اس پہ جتنا نوح کرا کیا جائے اتنا ہی کم ہے. اور ہماری جو مین شاہراہ ہیں ان کے علاوہ جہاں پر ٹریفک کا فلو زیادہ ہے, دن کے اوقات میں عدالتیں بھی ان پہ پابندی لگا چکی ہیں, گورنمنٹ بھی ان کی پابندی لگا چکی ہیں. لیکن یہ مافیا کہہ لیجیے اس کو, اگر میں اس کو مافیا کا لفظ دوں تو یہ بھی کم نہ ہوگا, کیونکہ یہ جو اس میں پانی کے ٹینکرز بھی ہیں, اس کے علاوہ ہیوی ٹریفک بھی ہے, اور جو کسی کنسٹرکشن میں جو ریتی بجری اور دیگر جو چیزیں آتی ہیں وہ بھی ڈمپرز لے کر آتے ہیں. تو ان کے ایک تو ڈرائیورز نابلد ہیں کسی بھی چیز سے, لگتا ہے ان کو شاید کوئی ٹریننگ بھی نہیں ہے, اور نہ ان کو کوئی اخلاقیات ہیں, اور نہ ہی ان کو وہ روڈ پر چلنے والے چھوٹی گاڑیاں اور موٹر سائیکل سوار حضرات نظر نہیں آتے. اس کی وجہ سے جو ہے وہ ان کی ٹکر ہوتی ہے اور حادثے کا وہ شکار ہو جاتے ہیں. تو سب سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ ٹریفک پولیس اہلکاروں کو ٹریفک پولیس اہلکار پر بھی جو ہے وہ اس وقت اکاؤنٹیبلٹی کی ضرورت ہے. گزشتہ ہفتے ایک طالب علم نے مجھے فون کیا کہ سر ہم یہاں سی وی یو پر اب موجود ہیں اور سندھ کے ایک عمر کوٹ سے ہم لوگ آئے, پکنک ٹور ہے ہمارا اسکول کا, مڈل کلاس کے لوگ تھے. تو کہنے لگے کہ ہمیں ٹریفک پولیس اہلکاروں نے پکڑا ہوا ہے. اچھا. اور انہوں نے ان کا یہ کہنا کہ آپ پاس روٹ پرمٹ نہیں ہے, اور یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے. تو آپ ہمیں بتائیں کہ ہم ایک دوسرے شہر سے ہیں تو ہمیں یہاں کے رولز اینڈ ریگولیشن نہیں پتہ. البتہ ہم نے کوئی سگنل نہیں توڑا, صحیح, اس طرح کی کوئی خلاف. تو ریزن کیا بتائی پھر انہوں نے کہ آپ نے جی پریشر آرڈر لگایا ہوا اور آپ کا روٹ پرمٹ نہیں ہے. آپ مجھے بتائیے کہ وہ جو تقریباً کوئی 100-150 کے قریب نوجوان تھے 8ویں 9ویں 10ویں کلاس کے, وہ انہوں نے جب ٹریفک پولیس کا رویہ دیکھا تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ اگر انٹر کر کے یا پھر گریجویشن کر کے وہ ٹریفک پولیس میں جائیں گے. ایسا ان کے ساتھ وہ منفی رویہ انہوں نے رکھا, ان کا چلان بھی کیا 5,000 روپے, اور کہا جی یہ مس بیہیو کر رہے ہیں, یہ کر. تو دیکھیں گریجولی ہمیں سب سے پہلے ٹریفک پولیس کے نظام کو بہتر کرنا ہوگا کہ وہ ان سے پیسے نہ لیں, اور پیسے لے کے وہ جو ہے ان کو لائسنس ٹو کل دے رہے ہوتے ہیں. اور جب ڈمپر پر ہم نے کئی دفعہ دیکھا بھی ہے اپنی آنکھوں سے کہ ڈمپرز کا جو ڈرائیور ہے وہ رکتا ہے اور ساتھ میں ٹریفک اہلکار آتا ہے, اور ڈمپر کے ڈرائیور کا ہاتھ اوپر سے نیچے آتا ہے یوں کر کے, اور وہ اس سے جو ہاتھ ملاتا ہے اور ہاتھ ملا کے اس کی مٹھی گرم کر دیتا ہے, اور وہ اس کو لائسنس ٹو کل مل جاتا ہے. اچھا خورشید بھائی, یہ بھی ایک بات سمجھ میں نہیں آتی کہ جو ڈمپرز ڈرائیور ہوتے ہیں یہ کس سینس میں ڈرائیونگ کر رہے ہوتے ہیں؟ کیا ان کو لگتا ہے جو باقی لوگ سڑک پہ جا رہے ہیں, جو باقی لوگ جو ہے وہ روڈ پہ جا رہے ہیں وہ انسان نہیں ہیں, یا وہ گاڑیاں نہیں رکھتے ہیں؟ مطلب اگر کوئی ڈمپر یا کوئی ٹرالر دور سے ہی آپ دیکھ لیتے نا کہ آ رہا ہے, تو یقین کریں کوئی بھی شہری جو ہے نا وہ پہلے خوف زدہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ پتہ نہیں کوئی تیز رفتاری میں کوئی ہمیں نہ ہٹ کر دے, کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں چوٹ لگ جائے, کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری گاڑی کو ایکسیڈنٹ ہو جائے. یہ مینٹیلٹی ہے اوور آل سب کی کہ ڈمپر دیکھ کر نا سب ڈر جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہمیں ہوتا ہے ہمیں خود ہی بچنا ہے, ہمیں خود ہی احتیاط کرنی ہے. تو وائی ناٹ ڈمپر ڈرائیور, وہ کیوں نہیں اتنا اس کے پاس سینس ہے, اس کے پاس کیوں نہیں ڈرائیونگ ایتھکس ہے کہ بھائی میرا جو ٹرالر ہے وہ اتنا ہیوی ہے, اس کے اوپر سامان ہے, اور پھر یہ جو چھوٹی گاڑیاں ہیں یا جو روڈ کراس کر رہے ہیں لوگ, یہ ساری صورتحال ہوتی ہے. دیکھیں صاحبہ گزشتہ ہفتے 2 پروفیسرز بھی اس حادثے کا شکار ہوئے, اور عبداللہ کالج کے وہ میں پڑھاتے تھے, اور میاں بیوی تھے, دونوں پروفیسر تھے, ان کا حادثہ ہو گیا. ڈمپرز کے ڈرائیور ہوں یا دوسرے ڈرائیورز ہوں, موسٹلی جو ہمیں فیل کیا ہے وہ ڈرگ ایڈکٹڈ ہوتے ہیں, وہ ہلکا پھلکا منشیات کا عادی ہوتے ہیں. تو وہ جب چلا رہے ہوتے ہیں تو وہ ان کے دماغی طور پر کہیں اور ہوتے ہیں, ان کو محسوس نہیں ہو رہا ہوتا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں. اور پھر اس میں وہ لوڈڈ گاڑیاں ہوتی ہیں, ڈمپرز لوڈ ہوتا ہے, اور جب وہ بریک کہیں مارنے کی کوشش بھی کرتا ہے تو بریک آسانی سے لگتا نہیں ہے, کیونکہ اس میں پریشر بریک ہوتا ہے. تو جب وہ پریشر بریک کہیں لگتا نہیں ہے تو اس لیے حادثات بھی رونما ہو جاتے ہیں, اور وہ آسانی سے رکتا نہیں ہے. یہ بڑی اس میں ڈائریکٹ ٹیکنیکل پرابلم ہے. ایک تو وہ لوڈڈ ہوتی ہے, پھر اس کے بعد اس میں پریشر جو بریک. ایسے لوگوں کو کس طرح سے سڑکوں پہ نکال دیا جاتا ہے, ایسے لوگوں کو کس طریقے سے اتنے ہیوی سامان کے ساتھ, اتنے ہیوی ٹرالر کے ساتھ لائسنس دے دیا جاتا ہے کہ جی ٹھیک ہے اگر آپ اپنے سینس میں بھی نہیں تو جائیں, آپ ڈرائیونگ کریں اور لوگوں کو نقصان پہنچائیں. بالکل ایسی ہے صاحبہ. دیکھیں جو ٹریفک پولیس اہلکار ہیں نا, اگر وہ اس قانون کی پاسداری کر لیں کہ جب ان کے نکلنے کے لیے منع کیا گیا ہے اوقات کار, اس پر اگر وہ نکل رہے ہیں تو گاڑی بند کریں, ڈرائیور کو بھی بند کریں, اس کے مالک کو بلا کے سزا دیں. ٹھیک ہے, لیکن بدقسمتی سے ہمارے یہ نہیں ہوتا. ہمارے یہاں ٹریفک پولیس اہلکار جو ہے وہ چند پیسوں کے عوض میں سمجھتا ہوں کہ وہ لے کے اور اسے جانے دیتے ہیں. اچھا پھر وہ جو ڈرائیور ہوتا ہے وہ پھر مزید شیئر ہو جاتا ہے, دیکھیں میرا چلان کٹ گیا ہے,
صحیح. میں پیچھے تو پیسے دے کر آیا ہوں, اب آپ مجھے کیوں روک رہے ہیں؟ ہاں یہ بھی یہ جملے بھی ہوتے ہیں. دیکھیں آپ کو اس سنگل چورنگی پہ پکڑا تو آپ جو ہے وہ دوسری چورنگی پر جا کے اگر ٹریفک پولیس والا پکڑتا ہے آپ کو تو کہ میں دے کر آیا ہوں پیچھے پیسے, صحیح کہہ رہے ہیں. وہ کہنے لگا اچھا جی ٹھیک ہے جو سسٹم چل گیا. یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ وہ پھر اس طرح سے اس کے بعد جو ہے وہ ڈرائیور اور جو ہے وہ بہت زیادہ اس طرح سے نظر آ رہا ہوتا ہے کہ جی ٹھیک ہے مجھے تو کوئی فکر ہی نہیں ہے. اور اس طرح کے حادثات آئے دن ہم سڑکوں پر دیکھتے ہیں, اس طرح کے جو حادثات ہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں. انفیکٹ اگر میں اسی حوالے سے بات کروں تو جو یہ ہمارے جو بریجز ہیں یا فلائی اوور ہیں یا جو پیڈسٹرین بریجز ہیں, اس کے اوپر لوگوں کو مشکلات کا شکار ہیں. جو وہ وہاں پر جو اسٹیئرز ہیں وہاں پر بزرگ حضرات جو ہیں وہ اس پہ چڑھ نہیں پا رہے ہیں, وہ ٹوٹی پھوٹی ہیں. مطلب اگر آپ دیکھیں تو حالات یہ ہیں کہ لوگوں کے لیے ٹریفک کے معاملات جو ہیں وہ بہت زیادہ خراب ہوئے ہیں. اچھا جی, ہماری جو نیکسٹ سٹوری ہے وہ ہے میرے دل کے بڑی قریب ہے, کیونکہ جو لوگوں کو کتابوں سے پیار ہے وہ لوگ ڈیفینیٹلی اس کی اہمیت جانتے ہیں. ایکسپو سینٹر میں ہے جی بک فیئر, اور یہ 12 دسمبر سے اس کا آغاز ہونے جا رہا ہے. خورشید بھائی, تو اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے, کیونکہ کتابوں کی اہمیت ایک صحافی جو ہے وہ بڑی اچھی طریقے سے جانتا ہے اور صحافیوں کو کتابوں سے بڑا پیار ہوتا ہے. دیکھیں کراچی گزشتہ مہینے بھی علمی, ادبی, ثقافتی, کلچرل سرگرمیوں کا محور رہا ہے, اور یہ شہر روشنیوں کا شہری کہلاتا ہے. تو یہاں سے میں سمجھتا ہوں ادب کی بھی روشنی پھوٹ رہی ہے, کلچر کی بھی روشنی پھوٹ رہی ہے, اور ثقافتی روشنی جو ہے وہ یہاں سے پوری دنیا میں پھیل رہی ہے. دیکھیں آرٹس کونسل میں بھی گزشتہ ماہ پورا فیسٹیول ہوا, اور اب بھی اردو کانفرنس ہوئی, اور اب یہ کتب میلہ جو ہے وہ عالمی ہونے جا رہا ہے. دیکھیں معاشرے کی کسی معاشرے کی ترقی کا راز, اس کے نوجوانوں کی ترقی کا راز, ان کے نوخیز ذہنوں کو آبیاری دینی ہو. اقبال نے تو نوجوانوں کو شاہین کا لقب دیا ہے کہ اب اٹھ کر بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے کہ مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ کتاب سے جو محبت کرنے والے لوگ ہیں, کتاب سے دلچسپی, بہترین دوست جو ہے وہ کتاب کو قرار دیا ہے. اور ایکسپو سینٹر میں جو بھی کتب میلہ ہونے جا رہا ہے عالمی, تو اس میں پوری دنیا سے لوگ اکٹھے ہوں گے, پوری دنیا سے لوگ آ کر یہاں پر اسٹالز لگائیں گے. اس میں کہانیاں بھی ہوں گی, ناولز بھی ہوں گے, اور برطانیہ سے, انگلینڈ سے, انڈیا سے, بہت سنگاپور سے, بنگلہ دیش سے, پوری دنیا سے جہاں کتاب کی ترویج ہے, کتاب سے محبت کا رشتہ ہے, وہ میں سمجھتا ہوں وہ بانو قدسیہ کا آگے ناول بھی پڑھیں گے, راجہ گدھ بھی پڑھیں گے, اور منٹو کی کہانیاں بھی پڑھیں گے. مطلب یہ کتاب وہ ایک چیز ہے کہ جو تنہائی میں آپ کے دوست بنتی ہے, آپ کے ذہن کی آبیاری کرتی ہے, آپ کے ذہن کے بند دریچوں کو کھول دیتی ہے, اور علم کی وہ شمع روشن کرتی ہے, علم کے راستوں میں وہ وسعت دیتی ہے کہ آپ کی جو ڈائریکشن ہے, آپ کی سمت ہے, وہ ایک منفی زون سے مثبت زون میں تبدیل ہو جاتی ہے. صحیح. اور آپ ایک نکھرے سے لگتے ہیں. اور آپ اس طرح کی جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, جیسے ایکسپو سینٹر میں اب یہ کتب میلہ 12 دسمبر سے جو ہے اس کا آغاز ہو رہا ہے, اور سی ایم سندھ جو ہیں وہ اس کا افتتاح کریں گے, اور بڑی زبردست ایکٹیویٹی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے کتنی جو ہے وہ یہ اچھی ہوتی ہے, ہیلدی ہوتی ہے, کیونکہ ایک ایکٹیویٹی بھی ہوتی ہے اور وہاں پر آپ کو بہت ساری بکس بھی مل جاتی ہیں, اس پر ڈسکشن کرتے ہیں. لیکن ابھی ویدر اپڈیٹ کی جانب جاتے تو آج دیکھتے ہیں کہ ویدر جو ہے وہ کیسا رہے گا. ہیئر وی گو. اچھا جناب, یہ آج 11 بجے 22 سینٹی گریڈ, 12 بجے جو ہے یہ رہے گا 23 سینٹی گریڈ, اور اس کے بعد پھر 1 بجے 24, اور پھر اس کے بعد 2 بجے کے قریب 25 سینٹی گریڈ رہے گا. تو یہ ہے آج کی ویدر اپڈیٹ. اور سردی کیونکہ بڑھ گئی, اور محکمہ موسمیات نے یہی کہا ہے کہ جو 1.6 تک جا سکتا ہے درجہ حرارت, 1 ہفتے تک تیز ہوائیں اور سردی رہنے کا امکان ہے. اور اس حوالے سے بھی ہم ڈسکشن کریں گے, لیکن سڈن یہاں پر آ گیا ہے بریک, اور فہد نے کہا ہے بریک پہ جائیں. تو بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو مزید ٹاپ اسٹوریز ڈسکس کریں گے, اور یہ جانیں گے کہ جو کتابیں ہیں ان کی کتنی اہمیت ہوتی ہے کسی اسٹوڈنٹ کی لائف میں اور ایک عام انسان کی لائف میں. سو کہیں نہیں جانا, آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے, اور آپ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں. جو بھی آپ کا ٹاپک سے ریلیٹڈ کویشچن ہوگا اس کے جوابات ہمارے پینلسٹ دیں گے. اسٹے ود اس, کیپ واچنگ سٹی ایٹ 10. ویلکم بیک. تو جناب شو میں جب ہم بریک پر گئے تھے تو ہم بات کر رہے تھے بک فیئر کے حوالے سے. ابھی جب واپس آئے ہیں تو خورشید بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں. خورشید بھائی, جس طرح سے ہم بات کر رہے تھے کہ یہ جو کتابیں ہیں اوبویسلی معاشرتی طور پر تو ان کا امپیکٹ آپ نے بتایا ہی, لیکن اسٹوڈنٹس کے لیے, کراچی آئٹس کے لیے, کراچی کے عوام کے لیے یہ کتنی زیادہ جو ہے وہ امپیکٹ فل ہوتی ہیں. وہاں پر اسٹوڈنٹس جاتے ہیں, دیکھتے ہیں, مطلب ایک ہی جگہ پر آپ کو مختلف جو مضامین ہیں اس کے حوالے سے کتابیں مل جاتی ہیں. پھر ایک برین بلڈنگ ہوتی ہے جو وہاں پر بچے جاتے
جاتے ہیں یا پھر انفیکٹ وہاں پر کسی بھی طبقے سے تعلق رکھنے والا کوئی بھی شخص جاتا ہے اگر تو اس کو اس کے انٹرسٹ کی چیز مل رہی ہوتی ہے, بک مل رہی ہوتی ہے, اور آپ کا ویژن جو ہے نا بکس بالکل کھول دیتی ہیں کہ آپ کو پتہ لگتا ہے دنیا میں ایسا کچھ بھی ہے. دیکھیں کتاب سے محبت اور اس کا رشتہ تو ویسے ہی مضبوط ہونا چاہیے ذہنی آبیاری کے لیے اور اس کی آسودگی کے لیے. اور یہ جو بک فیئر ہونے جا رہا ہے ایکسپو سینٹر میں, یہاں تقریباً کوئی 350 سے زائد اسٹالز جو ہیں وہ یہاں پر موجود ہوں گے اور ان پہ مختلف قسم کی کتابیں موجود ہوں گی. اس میں جو ہمارے جو طلبہ و طالبات ہیں وہ جب یہاں آئیں گے, اس کا وزٹ کریں گے, تو ان کو ون ونڈو آپریشن ملے گا نا. ویسے تو ان کو گوگل سے سرچ کرنی پڑتی ہے, کہیں کوئی بکس جو ہے ان کو لاہور سے منگوانی پڑتی ہے. تو ابھی اس بک ایک چھت کے نیچے ان کو جو ہے وہ مختلف اقسام کے جو ہے وہ پھل ملیں گے اور مختلف کتابیں ملیں گی. اس میں میڈیکل سے ریلیٹڈ بھی ہیں, ریسرچ اینڈ ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ بھی ہیں. اچھا خورشید بھائی, یہاں پر میں ایک بات ضرور ایڈ آن کرنا چاہوں گی کہ جب آپ نارملی لوگوں سے بات کرتے ہیں اور بکس کے حوالے سے بات کرتے ہیں نا, تو آپ کو کہتے ہیں کہ ارے آپ گوگل کر لیں, آپ یہاں سے ریسرچ دیکھ لیں, آپ وہاں سے ریسرچ دیکھ لیں. لیکن یہی وہ سارے لوگ جب بھی بک فیئر ہوتا ہے آپ کو نظر آئیں گے اور وہاں پر جاتے ہیں, بکس خرید کر آتے ہیں, کیونکہ جو بک پڑھنے سے آپ کی جو برین بلڈنگ ہوتی ہے یا بک پڑھنے سے آپ کو جو ایک پوری منظر کشی ہوتی ہے کسی بھی ہسٹری کی یا کسی بھی انسیڈنٹ کی, وہ شاید آپ گوگل سے پڑھ سکتے چیزیں کر سکتے ہیں. لیکن میرے خیال میں بک جو ہے وہ آپ کا ویژن چینج کرنے میں بڑا اہم کردار ادا کرتی ہے. جی بالکل, بڑا پازیٹیو رول ہے کتاب کا آپ کی ذہنی سمت کو چینج کرنے کے لیے, اور آپ کا جو ویژن ہے, آپ کی جو سوچ ہے, اور آپ جس سبجیکٹ بھی آپ اس سے متعلق پڑھنا چاہ رہے ہوں یا چاہ رہی ہوں, تو کتاب ہی وہ ذریعہ ہے جو آپ کو آپ کا دوست بن کے آپ کی رہنمائی کرتی ہے. دیکھیں اسی طرح قرآن پاک کتاب ہے, قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے. دیکھیں اسی طرح اور پھر مختلف موضوعات کی کتابیں ہیں, اس میں ادب بھی ہے, ثقافت بھی ہے, کلچرل بھی ہے, شاعری بھی ہے, پھر ٹیکنالوجی کی کتابیں بھی ہوں گی, پھر اس کا میڈیکل سائنس کی بھی ہوں گی. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جب آپ کوئی چیز گوگل سے سرچ کر رہے ہوتے ہیں یا آپ کوئی چیز آن لائن دیکھ رہے ہوتے ہیں, تو ڈیفینیٹلی آپ اور بھی چیزوں میں مصروف ہوتے ہیں اور آپ کو بس یہ ہوتا ہے کہ میرے مطلب کی جو ہے وہ بات مجھے مل جائے تو پھر بس میں اتنا حصہ ریسرچ کا نکال کے جو ہے وہ اس کو پریزنٹ کر دوں. لیکن جب آپ بک پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آپ اس کا ایک ایک پیج ٹرن کرتے ہیں, آپ ہر ورڈز کو جو ہے وہ اچھے طریقے سے پڑھتے ہیں, اس سے آپ کی جو اردو ہے یا جس بھی لینگویج میں آپ بک پڑھنا چاہیں وہ بھی امپروو ہوتی ہے. بالکل ایسی ہے. جب میں کتاب پڑھتا ہوں یا میری اہلیہ کتاب پڑھتی ہیں, تو کتاب پڑھنے کے بعد اس کے وہ نکات جو ہے وہ لکھ لیتی ہیں اور میں اور اہلیہ اکثر بیٹھ کے ڈسکس کرتے ہیں. تو یہ جو ایک کراچی کے شہریوں میں آپ دیکھیں کتاب سے محبت, میں آپ کو بتاؤں کہ اتوار کے روز ریگل پر پرانی کتابوں کی مارکیٹ لگتی ہے. فریر ہال میں کتابوں کا میلہ لگتا ہے ہر اتوار کو. وہاں اتنی بڑی تعداد شہریوں کی جاتی ہے. اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ کراچی کا جو نوجوان ہے, کراچی کے شہری ہیں, وہ کتاب سے محبت بھی کرتے ہیں اور کتاب پڑھنے کا ذوق بھی رکھتے ہیں. اور اسی طرح یہاں پر مختلف آپ لائبریریز میں چلی جائیں تو وہاں پہ نوجوان ملیں گے آپ کو, بزرگ بھی ملیں گے, اور کئی پروفیسر حضرات بھی وہاں پر, کیونکہ نایاب کتابیں آپ کو جو ہے وہ وہاں پر مل رہی ہوتی ہیں. اور اسی طرح یہ جو بک فیئر ہونے جا رہا ہے, اس میں بھی آپ کو نت نئے موضوعات کے اوپر جو حالیہ جو دور جدید کی جو تحقیقات ہیں, عصر حاضر کے جو علوم پر کتابیں وہاں پر لکھی گئی ہوں گی مصنف نے, تو وہ وہاں پر لیتے ہیں, پڑھتے ہیں. اور اس میں ایک بڑی خوبصورت بات یہ ہے کہ جو نیا جو لٹریچر ہے نیا, چاہے وہ انگلش کا ہو, اردو کا ہو, عربی کا ہو, فارسی کا ہو یا کسی اور بھی زبان میں ہو, تو وہاں وہ موجود ہوتا ہے. اور آپ کو ایک چھت کے نیچے اتنے موضوعات کے اوپر کتابیں مل جاتی ہیں کہ آپ اپنی علم کی پیاس جو ہے وہ بجھا سکتے ہیں. یہ بڑی خوبصورت بات ہے کہ یہ شہر چیز کا گہوارہ ہے, علمی, ادبی, ثقافتی اور فنون لطیفہ سے تعلق رکھنا. مطلب کراچی یہ نہیں ہے, کراچی روشنیوں کا شہر ہے اور کراچی ادب بھی بکھیر رہا ہے. بالکل اگری کرتی ہوں, کیونکہ کراچی میں اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے. ہمارے اسٹوڈنٹس, ہم لوگ پڑھنا چاہتے ہیں, ہم لوگ علم حاصل کرنا چاہتے ہیں, ہم لوگ جاننا چاہتے ہیں, لیکن اس طرح کے مواقع جو ہیں وہ بہت کم ہمیں مل رہے ہوتے ہیں. جناب ابھی مال کا حال جانتے ہیں اور ابھی کرنسی ریٹس آپ کے سامنے شیئر کرتے ہیں کہ آج کیا کیا ہیں کرنسی ریٹس. اچھا جناب, تو یہ ہے آسٹریلین ڈالر ہے 179, اس کے علاوہ جو ہے یہ کینیڈین ڈالر ہے 199, اور پھر اس کے بعد یورو جو ہے وہ 293, اور پھر اس کے بعد کویتی دینار ہے 905. اچھا, اس کے بعد یو کے پاؤنڈ جو ہے وہ 354, اس کے بعد سعودی ریال ہے 74,
اور پھر اس کے بعد سوئس فرینک جو ہے وہ 315 315 اور $US جو ہے وہ 279 ہے. تو یہ تو ہم نے آپ کو بتایا کرنسی ریٹ. اگر آپ نے جانا ہو ایکسچینج کرانا ہو یا پھر آپ اس کی نالج لینا چاہتے ہو تو آپ کے سامنے ہم نے کرنسی ریٹس رکھے. اچھا جناب, خورشید بھائی ہمارے ساتھ موجود ہے. خورشید بھائی, ایک اور خبر سردیوں سے ریلیٹڈ ہی, موسم سے ریلیٹڈ ہی, کیونکہ ابھی تو جتنی بھی ہمارے پاس نیوز آتی ہے نا سردیوں میں, وہ بہت زیادہ اس طرح کی آتی ہے کہ جی ٹریفک کے حوالے سے, گیس کے پرابلمس, پھر بجلی کی بندش, پھر بہت سارے علاقوں میں پانی نہیں آ رہا. مطلب یہ تو روزمرہ کے مسائل ہیں. لیکن ایک اور مسئلہ, LPG بھی مہنگی. مطلب سردیاں کیا آئیں, سردیوں میں لوگ جو ہے وہ سیلیبریٹ کرتے کہ جی ٹھیک ہے ہم ڈرائی فروٹس کا استعمال کریں گے, مچھلیاں کھائیں گے, باربیکیو کریں گے. مطلب ایک فیسٹیول کی طرح ایک سیزنز گریٹنگز ہوتی ہیں, انجوائے کرتے ہیں. لیکن ہمارے عوام, ہمارے کراچی میں لوگ اس وجہ سے پریشان ہیں کہ جی اب گیس نہیں ہے تو LPG مہنگی کر دی گئی, عوام پریشان ہے اور برا حال ہے. دیکھیں, جس وقت آپ کو جس چیز کی ضرورت ہو اور وہ مہنگی ہو جائے, اس کا مطلب یہ کہ وہ آپ کی ضرورت کا, آپ کی آن اسپاٹ جو آپ کی ضرورت ہے اس کا فائدہ اٹھایا جا رہا ہے. اب انہیں معلوم ہے کہ سردیوں میں لوگوں کو کھانا بھی گرم چاہیے اور یخنی بھی بنے گی. اس کے علاوہ بزرگ جو شہری ہیں یا جو بیمار بچے ہیں, کسی کو کف ہے, کسی کو گلا خراب ہے, اس کو بوائل انڈا بھی چاہیے. تو آپ کی نیڈ ہے, اف یو شوڈ نیڈ, تو آپ کو نیڈ ہے تو آپ جو ہے وہ, اگر سرکاری گیس سوئس سدرن گیس کمپنی کی نہیں آ رہی تو الٹیمیٹلی آپ جو ہے وہ اپنا سلنڈر فل کروائیں گی. گرمیوں میں تو آپ گزارا کر لیتی ہیں, لیکن سردیوں میں آپ کچھ بھی کر کے اپنے گھر میں سلنڈر ضرور رکھیں گی تاکہ آپ کو کھانا بھی گرم ملے, چائے ملے, کافی ملے, یخنی ملے اور بوائل انڈا ملے. تو اب ان کو پتہ چل گیا کہ اب آپ کراچی کے شہریوں کو یا پھر کہیں کی بھی شہریوں کو گیس کی ضرورت ہے, تو اس لیے گیس مہنگی کر دو. وہ اب اس ضرورت کا ناجائز فائدہ جسے کہہ لیں آپ اٹھا رہے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں یہ نہیں ہونا چاہیے. اس کی خورشید بھائی, مطلب اتنے حالات, مطلب اتنے یہ ایشو اتنا زیادہ انکریز ہو گیا ہے, اتنا انہینس ہو گیا ہے کہ اب تو سب کو ہی ہمارے شہر کا حال پتہ ہے. مطلب میرے ریلیٹیوز, میری خالہ جب کبھی کال کرتی ہیں کینیڈا سے, یا امی سے بات کریں یا مجھ سے بات کریں, یا ہمارے دوست جو بھی ملک سے باہر ہوتے ہیں, کبھی بھی ہمیں کال کریں, وہ ہم سے خیریت پوچھتے ہیں, اور پھر اس کے بعد وہ پوچھتے ہیں اور وہاں پر لائٹ ٹھیک آ رہی ہے, اچھا گیس کے معاملات بہتر ہو گئے. تو مطلب اس حد تک ہمارے جو ہے وہ معاملات خراب ہیں, اس حد تک ہمارے پاس اتنے ایشوز ہیں کہ اب باہر سے بیٹھ کے بھی کوئی کال کرتے تو سب سے پہلے آپ کی خیریت پوچھنے کے بعد نا وہ یہ پوچھتے بھائی اور تمہارے ایریا میں گیس آتی ہے. ہم لوگ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہوتے ہیں انفیکٹ کہ اچھا آپ کی طرف گیس ہے, پانی آتا ہے پراپر. یہ ہماری ڈیولپ سٹی ہے, پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے, پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے, جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے. دیکھیں, وزیر اعظم یہ کہتے ہیں کہ ہاں 7% مہنگائی کم ہو گئی ہے, ملک میں جو ہے وہ فراوانی ہے ہر چیز کی. بھائی کراچی میں آپ کی سبزیاں پرائس ریٹ لسٹ پہ نہیں مل رہی, گیس مہنگی ہو رہی ہے, تو آپ کس بات کے دعوے کر رہے ہیں کہ ملک کے اندر جو ہے وہ مہنگائی کم ہو رہی ہے, غربت کم ہو رہی ہے؟ ایسا نہیں ہے, یہ صرف ہوائی دعوے ہیں ان کے, اور یہ دعوے آپ مارکیٹ میں چلیے آپ کو مل جائیں گے. اب آپ جس کا ذکر کیا, LPG مہنگی ہو گئی ہے, اور ٹائم بھی, خورشید بھائی عوام کے پاس ٹائم بھی نہیں ہے کہ وہ اتنی زیادہ بحث کرے کہ جی جو کمشنر کراچی کی پرائز لسٹ ہے وہ کیا ہے. بھائی آپ نے گھر میں کھانا بنانا ہوتا ہے, آپ کسی کو کتنا بھی ایجوکیٹ کر لیں کہ یہ ریئل پرائز نہیں ہے, آپ کیا کریں گے؟ وہ آپ سے بحث کریں گے کہ نہیں بھائی ہم یہ ان پرائز پہ نہیں دے سکتے. وہ ہمارے ایاز بھائی جب بیٹھے ہوئے تھے نا تو میں نے ان سے یہ سوال کیا تھا ایک شو میں کہ پھر لوگ کیوں اس طرح سے خریدتے ہیں, تو انہوں نے کہا جی وہ آپ کو اتنی مجبوریاں گنوا دیں گے کہ آپ نے, اور آپ کی بھی مجبوری کہ آپ نے کھانا بنانا ہے, تو ہیو ٹو بائی. سردیوں میں صاحبہ تقریباً 30 سے 40% بچے صبح بریک فاسٹ نہیں لیتے. اس کی وجہ ہے کہ گھروں میں گیس نہیں ہوتی, اور پھر جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں مہنگی گیس LPG, وہ لوگ وہ تو ناشتہ بناتے ہیں. جو افورڈ نہیں کر سکتے بچے, ان کو بغیر ناشتے کیے اسکول چلے جاتے ہیں. تو ہمارے یہاں بڑی جسے کہتے ہیں فقدان ہے اس بات کا, اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے اس پہ کہ بھئی یہ سردیاں ہیں, لوگوں کو گیس فراہم کی جائے, LPG سستی کر لی جائے, تاکہ صبح بچہ جب اسکول جائے, جب بیٹا اسکول جائے تو اگر وہ بغیر ناشتے کے جائے گا تو آپ ہی سوچیں کہ کیا صورتحال ہوگی. اس حوالے سے جو گورنر سندھ ہیں ہمارے کامرا خان ٹسوری, انہوں نے یہ انیشیٹو لیا تھا کہ تقریباً جو ہے وہ 2 سے 2,500 بچوں کا ناشتہ صبح جاتا ہے ان کی طرف سے. اچھا, گورنر سندھ کی طرف سے اس ناشتے میں ایک فروٹ ہوتا ہے, دودھ کا پیکٹ ہوتا ہے, سینڈوچ ہوتا ہے. تو یہ تھوڑا سا ڈیلی پریکٹس ہے گورنر صاحب کی. تو یہ ایک بڑا اچھا انیشیٹو ہے کہ یہ اپنی یہ اچھا, اس میں کوئی گورنمنٹ انوالو نہیں ہے,
اس میں نہ سندھ گورنمنٹ کا پیسہ ہے، نہ گورنر ہاؤس کا پیسہ ہے، یہ ذاتی بنیاد پہ بچوں کے لیے کار خیر کرتے ہیں. تقریباً 2 سے 2.5 ہزار افراد کا بتا رہا ہوں بچوں کا ناشتہ ان کی طرف سے روزانہ بنیاد پہ جاتا ہے. روزانہ کی بنیاد پہ 2.5 ہزار بچوں کا ناشتہ گورنر سندھ کی جانب سے مختلف اسکولوں میں اور مختلف بچوں کو پرووائڈ کیا جاتا ہے، جس میں جو ہیلدی ناشتہ ہوتا ہے. ہیلدی ناشتہ ہوتا ہے. ٹھیک. اچھا، مسئلہ سارا یہ ہے کہ ہم لوگ خود بھی یوز ٹو ہو گئے ہیں کہ بھئی اپنی مدد آپ کے تحت. آپ کی گلی میں اگر کوئی ایشو ہے، گٹر کا ڈھکن نہیں ہے، یا پھر آپ دیکھتے ہیں کہ بہت کچرا ہے، تو سرکاری سطح پہ کچھ نہیں ہوگا. اس کے لیے خود ہی آپ کے محلے والے جمع ہوں گے اور خود ہی جو ہے نا وہ کہیں گے کہ چلو جی مل جل کے یہ مسئلہ حل کر لیں. خورشید بھائی، یہ والی جو اب ظاہر سی بات ہے کیا کریں، اپنی مدد آپ کے تحت ہی کرنا پڑتا ہے. یہ والی تھوڑا سا بتائیں کہ لوگ ایجوکیٹ ہوں یا لوگوں کو پتہ چلے کہ بھائی وہ اگر اس طرح کے اپنے گلی محلے کے چھوٹے چھوٹے معاملات ہیں کس کو کمیونیکیٹ کریں جا کے. کیونکہ چلے خود اپنی مدد آپ کے تحت تو کر ہی رہے ہیں سب، لیکن ایکچوئل کوئی ایسی چیز ہو کہ بھائی اس طرح سے شہری انفارم کر سکے. دیکھیں، ہمارے دین اسلام نے تو یہ بہت پہلے ہی بتا دیا کہ آپ نے حقوق العباد کا خیال رکھنا ہے. آپ کا پڑوسی بھوکا ہے، اس کو کوئی پرابلم ہے، یا آپ کی گلی میں آپ کا محلے دار، آپ کا جو آپ کے ارد گرد کا رہنے والا ہے، نماز کا جڑنا ہی، نماز جو قائم کرنے کا مقصد ہے کہ آپ ایک وقت میں 5 اوقات میں جب جمع ہوتے ہیں تو آپ کو آپ کے برابر کے نمازی کا علم ہوتا ہے کہ وہ بھوکا ہے، پیاسا ہے، یا اگر کوئی مس ہوتا ہے کسی نماز میں تو معلوم ہوتا ہے کہ ہاں بیمار ہے، تو لوگ اس کی عیادت کو جاتے ہیں، عیادت کو جایا کرتے تھے. تو یہ پورا نظام اسلام نے جو ہے وہ نظام حیات وضع کیا ہے کہ آپ کو اپنے پڑوسی کا خیال رکھنا ہے. اور جب یہ سوچ ہمارے اندر ڈیولپ ہو جائے گی تو من حیث القوم ہم جو ہے وہ ایک دوسرے کا خیال رکھیں گے. اور اگر کوئی مسئلہ کہیں حل نہیں ہو رہا تو ہم مل جل کر، جو ہماری جو یونٹی ہے، اثار ہے، قربانی ہے، تو یہ جو اسلام نے بہت پہلے بتایا تھا، وہ اگر اس پیٹرن پہ ہم چلیں، اپنی لائف کو، اپنے اسکیجول کو اس پیٹرن پہ بنائیں کہ کہیں ایسا تو نہیں یار میں نے کھانا سیر ہو کر کھا لیا ہے تو میرا جو پڑوسی ہے وہ بھوکا ہے، تو اگر میں 1 روٹی کم کھا لوں گا تو اپنے پیش امام کو دے دوں، اپنے مؤذن کو دے دوں، یا میرے علاقے میں کوئی ایسا مفلوج الحال شخص ہے تو اگر غیر محسوس انداز میں اگر آپ معلوم کر لیجیے. دیکھیں، عزت نفس بھی کسی کی مجروح نہ ہو، تو آپ کو یہ علم رکھنا یہ اپنی ذات کے لیے بھی اچھا ہے. اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ میں اپنے حقوق معاف کر سکتا ہوں، حقوق العباد معاف نہیں کر سکتا. تو یہ ہمیں مجموعی طور پر من حیث القوم، اجتماعی طور پر ہم اس بات کا سوچنا ہوگا اور عمل بھی کرنا ہوگا کہ کہیں ہمارا پڑوسی ہماری غفلت کی وجہ سے ایک دوسرے کا خیال کر کے، یہ سارا قربانی ہمیں رکھنی پڑے خیال کر کے چلنا چاہیے. اگر پانی آپ کے گھر میں موجود نہیں ہے، میرے گھر میں پانی آ رہا ہے تو میں آپ سے کنٹریبیوٹ کر سکتا ہوں کہ آپ یہ بالکل آپ شیئر کر سکتے ہیں. اور اسپیشلی پڑوسیوں کے تو بہت حقوق ہوتے ہیں اور ان کا خیال کرنا چاہیے. اچھا جناب، کچھ بھاؤ تاؤ جان لیتے ہیں کہ آج سبزیوں کے ریٹس جو ہے وہ کیا ہیں. اچھا، ٹماٹر جو ہے وہ 115 ہے، اس کے بعد آلو جو ہے وہ 81، اور پھر اس کے بعد لہسن جو ہے وہ 633. اوکے. اور اس کے بعد ادرک جو ہے وہ 380 ہے. پھر جو نیکسٹ ہے گاجر ہے 58 اور یعنی 58، اور تورئی جو ہے وہ ہے 46، اور اس کے علاوہ لوکی جو ہے وہ ہے 35 روپے، اور پھول گوبھی جو ہے وہ ہے 46 روپے، کھیرا جو ہے وہ 35 روپے، اور بھنڈی ہے 173 روپے، اور اس کے بعد 138 روپے پیاز، اور پھر یہ آ گیا ہے ٹماٹر. تو یہ ریٹس ہیں آج کے. ویسے تو آپ نے کمشنر کراچی کے جو ریٹس ہیں جا کے شاپ پر وہ نہیں بتانے ہیں اپنے شاپ کیپر کو، اور آپ نے اوبویسلی وہی ریٹس پہ لینی ہیں سبزیاں جو کہ ہمیں ملتی ہیں. لیکن پھر بھی ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے ہیں اور بتاتے ہیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ایکچوئل ریٹس کیا ہے. سبزیوں میں ابھی اس وقت جو ہے وہ کیا بھاؤ تاؤ ہے اور اس وقت وہاں پر کیا صورتحال ہے. ہمارے نمائندے میر کیریو جو ہے وہ موجود ہیں ایک سبزی کی شاپ پر، اور ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ ہمیں کیا بتا رہے ہیں. جی اپڈیٹ کیجیے. شہر قائد میں اگر سبزیوں کی بات کی جائے تو آج بھی سبزیوں کی قیمتوں میں کوئی واضح طور پر ہمیں کمی نظر نہیں آتی. اگر سرکاری اور بازار قیمتوں کی بات کی جائے تو واضح طور پر فرق موجود ہے. اگر سرکاری قیمتوں کی بات کی جائے تو آلو کی سرکاری قیمت 81 روپے جو کہ مارکیٹ میں 140 روپے فی کلو پر دستیاب ہے. اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں پیاز کی تو سرکاری قیمت 138 روپے جو کہ مارکیٹ میں تقریباً 180 روپے فی کلو پر فروخت ہو رہا ہے. اس کے ساتھ ہی ہم اگر بھنڈی کی بات کریں تو سرکاری قیمت
कीमत 196 रुपये है, जो कि मार्केट में तकरीबन 240 रुपये फ़ी किलो पर दस्तियाब है। इसके अलावा अगर हम टमाटर की बात करें तो सरकारी कीमत 104 रुपये, जो कि मार्केट में 140 रुपये फ़ी किलो पर दस्तियाब है। और अगर हम बात करते हैं लहसुन की, तो लहसुन की सरकारी कीमत 633 रुपये, जो कि मार्केट में 700 रुपये फ़ी किलो पर दस्तियाब है। और अगर अदरक की बात करें तो 345 रुपये सरकारी कीमत है, जो कि मार्केट में तकरीबन 450 रुपये फ़ी किलो पर दस्तियाब है। इसके अलावा गाजर की सरकारी कीमत 58 रुपये है, जो कि मार्केट में 120 रुपये फ़ी किलो पर दस्तियाब है। कमीशन कराची की और बाज़ारी कीमतों की जो अगर बात करें तो वाज़ेह तौर पर फ़र्क नज़र आता है। कमीशन कराची की जानिब से मुकर्रर करदा कीमतों पर वाज़ेह तौर पर कहीं भी अमल दरामद होता हुआ नज़र नहीं आता। तमाम सब्ज़ी फरोशी की जानिब से ये कहा जाता है कि जो सब्ज़ियाँ हैं मंडी की बुनियाद पर उनकी कीमतें तय की जाती हैं। हर रोज़ क्योंकि कीमतों में उतार चढ़ाव आता रहता है, इसीलिए सब्ज़ियों की कीमतों में सब्ज़ी फरोश भी अपनी तरफ से मुनाफा रख कर कीमतें मुकर्रर करते हैं। जी चलिए जी, आज भी कोई सब्जियों की कीमतें कम नहीं हुई। खुर्शीद भाई हमारे साथ हैं। खुर्शीद भाई, एक और ख़बर है और बड़ी एक्साइटेड ख़बर है कि हमारी जो वुमेंस टीम है अंडर 19 की, वो 12 दिसंबर को कोलालमपुर जा रही है और 15 दिसंबर को जो हमारा मैच है ना, वो भारत से है। बहुत शानदार है और मैं समझता हूँ कि पूरी कौम की दुआएं हमारी ख़वातीन टीम के साथ हैं और इस दुआ के साथ हम उनको रुखसत करेंगे कि अल्लाह ताला उनको कामयाब करे और भारत को शिकस्त दें। हमें बड़ी खुशी होगी इस बात की कि वो भारत को शिकस्त देकर वापस पाकिस्तान लौटेंगे। तो हमारी तमाम मोहब्बतें, तमाम दुआएं और तमाम मैं पूरी कौम से कहना चाहूँगा और हमारे सिटी 21 के नाज़रीन से भी कहना चाहूँगा कि आप भी दुआ करें कि हमारी पाकिस्तान की ख़वातीन की टीम जो है वो फातेह होकर लौटे और सुरखरू होकर लौटे। हमारी दुआएं साथ हैं उनकी। बहुत सारी दुआएं जो हमारी टीम के साथ है और 15 दिसंबर को इंशाल्लाह हमारी जो टीम है उसकी जीत का जश्न ज़रूर हम सेलिब्रेट करेंगे। तो प्रोग्राम में या वक्त है एक ब्रेक का, आपने कहीं नहीं जाना। स्टे विद अस, कीप वॉचिंग सिटी एट 10। वेलकम बैक। तो जनाब, शो में एक और टॉपिक और बड़ा दिलचस्प और अहम, और वो टॉपिक जो तकरीबन हम देखते हैं कि हमारे माशरे में आम है। हर घर में ही हम देखते हैं कि 1 से 2 लोग जो हैं वो बेरोज़गारी का शिकार होते हैं या फिर जॉब ढूंढ रहे होते हैं, या फिर बहुत सारे ऐसे घराने होते हैं जो कि बहुत सारी चीज़ें अफोर्ड नहीं कर पाते। अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसा मसला है जो कि पूरे पाकिस्तान में ही जो है वो नज़र आता है। इस हवाले से कई ऐसी फैमिलीज़ हैं जो कि बहुत सारी चीज़ें अफोर्ड नहीं कर पाती। कई नौजवान ऐसे हैं जिनके पास जो है वो बहुत अच्छी स्किल्स होती हैं लेकिन उनको प्रमोट करने के लिए रास्ता नहीं मिल पाता। कई ऐसी ख़वातीन हैं जो कि बहुत कुछ करना चाहती हैं, हुनरमंद हैं, लेकिन उसके लिए उनके पास वो प्रॉपर जगह नहीं है, इक्विपमेंट्स नहीं है, कोई समझाने वाला नहीं है, कोई हाथ बटाने वाला नहीं है। तो डेफिनेटली अगर इन तमाम लोगों को जो कि वाकई स्किल्स रखते हैं, काम करना चाहते हैं, माशरे में अगर एडजस्टमेंट नहीं मिलती है तो कोई ना कोई ऐसा प्लेटफॉर्म ज़रूर मिलना चाहिए ताकि ये लोग आगे बढ़ सकें, काम कर सकें और अपने घरों को चला सकें। और ना सिर्फ ये बल्कि जो हमारी मुल्क की जो माशरती सूरत हाल है वो भी बेहतर हो सके। तो इस तरह का एक प्लेटफॉर्म है और ये प्लेटफॉर्म जो है वो दे रही है अवाम को, अवाम की सहूलत के लिए मरकज़ी मुस्लिम लीग, और इनका ये जो प्रोग्राम है रोज़गार सहूलत प्रोग्राम, इस हवाले से आज हम बात करेंगे। और इस पर बात करने के लिए इनके जो रहनुमा हैं वो हमारे साथ में मौजूद हैं। फैसल नदीम साहब, आप भी प्रेसिडेंट हैं, और हमारे साथ मौजूद हैं नदीम अमान साहब। आप दोनों का बेहद शुक्रिया, आप शो पर तशरीफ़ लाए और इतने अहम इशू के ऊपर जो है वो आपने ये सोचा कि कराची के अवाम या पाकिस्तान के ओवरऑल अवाम को जो है जो स्किल्स रखते हैं, जो कुछ करना चाहते हैं, उनको ये प्लेटफॉर्म मुहैया किया जाए। तो इसके हवाले से कुछ बताइए। देखें जी, बात आपने की इब्तिदा में, तो मैं आपका जो है शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें बात करने का अल्लाह के फजल से मौका दिया है। तो जो अगली बात है वो आपने ख़ुद से बयान की है कि इस वक्त सबसे बड़ा मसला ये है कि हमारी यूथ की बात अगर मैं करूँ या बिलुमूम में बात करूँ तो जो इस वक्त इकनॉमिक सूरत हाल हमारे मुल्क की है उसमें बहुत बड़ा मसला ये कि रोज़गार इस वक्त लोगों का बहुत बड़ा मसला है। तो इस सूरत में अक्सर आपके सामने चीज़ें आती हैं, हमारे सामने चीज़ें आती हैं, तो अक्सर दावे तो बहुत सारे होते हैं, हुक्मरानों की तरफ से बात बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन कोई ऐसा ठोस कदम के जिसके ज़रिए से लोगों के बाकायदा तौर पर मसाइल हल किए जा सकें और बहुत आसानी के साथ जो है उनकी मदद करके उनको किसी ऐसी जगह पर लाया जाए कि जिसके ज़रिए से वो अपना रोज़गार खुद हासिल कर सकें। इस तरह की कोई भी एफ़र्ट आपको कहीं किसी जगह पर जो है वो इस वक्त दिखाई नहीं दे रही।
تو اللہ کا فضل ہے کہ ہم نے اس بات پر سوچا، اور جو بنیادی طور پر اس کا آئیڈیا تھا وہ یہ تھا کہ اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی بنیادی ضروریات ہوتی ہیں، آمدن ان کی اتنی زیادہ نہیں ہوتی، اور وہ ضروریات بنیادی ضروریات کی بات کر رہا ہوں، تو بنیادی ضروریات بھی جو ہے ان کی کسی طرح سے بھی جو ہے یہ سمجھ لیں کہ ان کو حاصل نہیں ہو پا رہی ہوتی ہیں۔ تو اس کیفیت میں یقینی طور پر وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہوتے ہیں، اور ہاتھ پھیلا کر لوگوں سے سوال کرتے ہیں۔ تو ہم نے اس کا ایک حل ڈھونڈا تھا، اور وہ یہی تھا کہ بجائے اس کے کہ ہر مہینے ان کی کچھ مدد کی جائے، ہر مہینے ان کی کچھ آنت کی جائے، تو اس کے بجائے کچھ ایسا کام کیا جائے کہ جس کے ذریعے سے ان کو روزگار فراہم کیا جائے، اور ایسا روزگار جو باعزت ہو، ایسا روزگار کہ جس میں ان کی خودداری اور عزت نفس جو ہے وہ متاثر نہ ہوتا ہو۔ تو اس کے حوالے سے پھر ایک پروگرام ہم نے جو ہے وہ باقاعدہ طور پر بنایا، جس کو روزگار سہولت کا نام دیا گیا، اور اس کو پھر آگے اس طرح سے لے جایا گیا ہے، بڑھایا گیا ہے کہ جس میں 1 لاکھ روپے کی رینج کہہ لیں، اور بعض چیزیں اس سے زیادہ بھی ہیں، اس میں ہم لوگوں کی ہیلپ کریں، مدد کریں، اور اس سپورٹ کے ساتھ جو ہے ان کو آگے بڑھائیں۔ تو اللہ کے فضل کے ساتھ اب تک 7 جو ہے نا ہمارے اس کے حوالے سے ایڈیشن ہو چکے ہیں، اور اس میں ہم نے لوگوں کو روزگار، اللہ کی توفیق سے 800 سے زیادہ خاندان ایسے ہیں کہ جن کو باقاعدہ طور پر ابھی ہم نے روزگار دیا، اور بہت ساری ہمارے پاس اس کی مثالیں موجود ہیں کہ جب کسی ایک فرد کو یہ چیز دی گئی ہے تو اس سے منسلک دیگر لوگ جو ہیں وہ بھی متاثر ہو کے وہ بھی آپ کے پاس ہیں۔ اچھا ندیم امان صاحب، جس طریقے سے فیصل ندیم صاحب نے یہ بات کی کہ ایک سے متاثر ہو کے جو باقی لوگ ہیں انہوں نے بھی آپ کو کانٹیکٹ کیا، تو آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ملک میں ٹیلنٹ کی تو کمی ہے نہیں، لوگوں کو ایک پلیٹ فارم چاہیے ہوتا ہے، لوگوں کو ایک ایسا ہاتھ چاہیے ہوتا ہے کہ کوئی تھامنے والا ہو اور ان کو آگے بڑھانے والا ہو۔ تو آپ پہلے تو اس پروگرام کے حوالے سے جو آپ کا ہے یہ بتائیے گا، اور پھر یہ بتائیے گا کہ بہت سارے لوگ یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ ہر بندہ مختلف اسکلز رکھتا ہے، مطلب اگر میں خواتین کی ہی پہلے بات کروں تو اس میں کچھ خواتین جو ہوتی ہیں وہ ٹیلرنگ کے شعبے میں بہت زیادہ ایکسپرٹ ہوتی ہیں، کچھ دیگر جو ہے انڈسٹریل جو اکوپمنٹس ہوتے ہیں اس میں بہت زیادہ ایکسپرٹ ہوتی ہیں، تو ان کے حوالے سے بھی آپ لوگ یہ فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں کہ جو بھی بندہ جو کرنا چاہتا ہے اس کے حوالے سے آپ اس کو وہی سجیسٹ کرتے ہیں اور وہی چیزیں دیتے ہیں؟ جی بالکل اسی طرح ہی ہے۔ اس میں تو ہم نے بالکل آسان سا کیا ہے کہ آئیڈیا آپ کا ہے اور ہم اپنی انویسٹمنٹ کر کے آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ اچھا، اب جیسے فیصل صاحب نے ایک بات کی کہ ہر مہینے کسی کو آپ اگر راشن یا کوئی چیز دیتے بھی ہیں اس سے اس کی تمام ضرورتیں پوری نہیں ہوتی، اور ہر دفعہ وہ یہ امید رکھے گا کہ میرے لیے کوئی تعاون کا انتظام ہو۔ اگر وہ اسکل رکھتا ہے، محنتی ہے، پڑھا لکھا ہے، ہنر رکھتا ہے، وہ کام کا آغاز کرے، آئیڈیا اس کا ہو، ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ اب اس کے اندر مختلف قسم کے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں اپنا آئیڈیا لے کے، اور بعض اوقات ان کا آئیڈیا بہت سادہ اور آسان سا ہوتا ہے، مگر ابتدائی انویسٹمنٹ ان کے پاس کوئی نہیں ہوتی کہ وہ کام شروع کر سکیں۔ میں ایک مثال دوں کہ ہمارے پاس ایک نوجوان آیا اور اس نے کہا کہ میرے علاقے میں فلٹر پلانٹ لگا ہوا ہے، میرے پاس بائک موجود ہے، مجھے صرف آپ 19 لیٹر کی جو پانی کے کین ہوتے ہیں وہ میرے موبائل نمبر کے ساتھ پرنٹ کروا دیں تو میں وہاں سے جو ہے فلٹر پلانٹ سے لے کے سپلائی کروں گا اور پر کین کے اوپر اپنا کچھ منافع رکھ لوں گا۔ اچھا، جب یہ اس کام کے لیے آغاز اس نے کیا، محنت وہ کرنے کے لیے تیار تھا، مگر اس کے لیے ابتدائی انویسٹمنٹ نہیں تھی، تو بہت معمولی کے ساتھ، اور کبھی کبھی ہوتا ہے کہ لاکھوں کی بھی ہوتی ہے، مگر اگر اس کا آئیڈیا ایسا ہے کہ ہماری جو ٹیم ہے اس کو سمجھتی ہے کہ یہ کام کرنے والا ہے، بالخصوص خواتین کی آپ نے بات کی، ہمارے پاس کئی خواتین آئی، کسی نے کہا میں بیوٹی پارلر بنانا چاہتی ہوں، کسی نے کہا میں کپڑے سینا جانتی ہوں تو میں چھوٹا سا یونٹ اپنا لگانا چاہتی ہوں، کسی نے کہا کہ پیکنگ کا ایک سیٹ اپ ہم شروع کرنا چاہتے ہیں، یعنی گھر کی چار دیواری میں رہ کے اپنا کوئی کام کرنا چاہتے ہیں۔ اسی طرح کئی خواتین جو پڑھی لکھی ہیں انہوں نے کہا فری لانسنگ کے لیے ہمیں لیپ ٹاپ چاہیے اور کچھ اور دیگر چیزیں چاہیے، تو ہم نے ان کے آئیڈیا کے اوپر ان کے ساتھ کھڑے ہوئے اور ہم نے کام شروع کروایا، اور آج اللہ کے فضل کے ساتھ ایسی بہت ساری مثالیں ہیں کہ جنہوں نے اکیلے کام شروع کیا تھا، آج وہ کئی اور لوگ ان کے ساتھ مل کے اپنے گھر کا روزگار جو ہے ان کا شروع ہو گیا ہے اور وہ اپنے گھر کا جو ہے نا سرکل چلا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا فیصل صاحب یہ بتائیے گا کہ ابھی اس کا پروسیس کیا ہے؟ مطلب ایک انسان کو، کسی بھی شخص کو، obviously جو ہمارا پروگرام دیکھ رہا ہے، ہمارے شو دیکھ رہا ہے، وہ ڈیفینیٹلی یہ سوچے گا کہ بھئی وہ آپ کو کیسے کانٹیکٹ کریں اور کس طریقے سے پھر وہ آپ کے پاس آئیں، کیا پروسیس ہوتا ہے، تو تھوڑا سا ہمارا پروسیس انتہائی سمپل ہے۔ ٹھیک، یعنی آپ سرچ پر جا کر جو ہے صرف لکھیں PMML ہاؤس، جب PMML ہاؤس آپ لکھیں گے تو شارع فیصل پر ہمارے آفس کی لوکیشن آ جاتی ہے، اس لوکیشن پر آپ آ جائیں تو باہر آپ کو روزگار سہولت پروگرام کا جو آفس ہے اس کا بھی بورڈ ملے گا۔ جب آپ اندر انٹر ہوتے ہیں تو انٹر ہوتے ہی جو ابتدائی جو ہمارے آفسز ہیں ان میں سے ایک آفس جو ہے وہ اسی سے متعلق ہے، روزگار سہولت سے متعلق، تو جو بھی آفس آورز ہوتے ہیں، بلکہ اس
کے بعد بھی رات کو 8 بجے تک، رات کو 9 بجے تک لوگ وہاں پر جو ہے ہر روز موجود ہوتے ہیں، یعنی ہفتے کے 7 دن موجود ہوتے ہیں۔ تو جب آپ وہاں پر جاتے ہیں تو جانے کے بعد کوئی آپ سے یہ نہیں پوچھتا کہ آپ کون ہیں یا آپ کا علاقہ کون سے ہے، آپ کی زبان کون سی ہے، آپ کا دین کیا ہے، آپ کا مقصد اور کوئی چیز، اس طرح کا کوئی سوال نہیں ہوتا۔ آپ کو لے جا کر متعلقہ جو ہمارے بھائی ہیں ان کے سامنے بٹھا دیا جاتا ہے، وہاں سے ایک فارم آپ کو حاصل ہوتا ہے۔ اچھا، اس فارم کے حوالے سے بھی کون ان پڑھ ہے، کون جو ہے ایجوکیٹڈ ہے، کون ان ایجوکیٹڈ ہے، یہ سوال بھی نہیں ہوتا۔ خاتون ہے یا پھر کوئی جو ہے نا وہ یہ سمجھ لیں کہ اس کے علاوہ کوئی چیز ہے، اس پر بھی کوئی سوال نہیں ہوتا۔ آپ نے ایک فارم لینا ہے سمپلی، اور فارم لے کے اس کو فل کرنا ہے۔ تو وہ بہت ہی آسان سا وہ فارم ہے، آپ اس کو فل کرتے ہیں، اپنا ایڈریس، اپنا جو ہے فون نمبر وغیرہ اس میں جو ہے نا وہ آپ ڈال دیتے ہیں، ایڈ کرتے ہیں، اور اس کے بعد ایک سمپل سوال کیا جاتا ہے، جیسے میرے بھائی نے آپ کے سامنے کیا ہے کہ اس سے پوچھا جاتا ہے آپ کیا چاہتے ہیں۔ یعنی کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو ہم ان کے اوپر مسلط کرتے ہوں کہ ہمارے پاس 4 پروگرام ہیں اور ان 4 مرضی کے مطابق ان کی مرضی کے مطابق سارا کام کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو وہ اس کے مطابق اللہ کے فضل سے جب یہ ہوتا ہے، تو جب یہ وہ فارم ان کا فل ہو جاتا ہے تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس چونکہ ایک حد ہوتی ہے کہ اس بار ہم نے 100 لوگوں کو روزگار دینا ہے، 200 کو دینا ہے یا 250 کو دینا ہے، تو اس کے بعد جو ہے نا ہمارے پاس اپلیکیشنز آتی ہیں۔ اپلیکیشنز کے بعد نا ہم نے ایک اسکروٹنی کا عمل رکھا ہوا ہے۔ تو اسکروٹنی کے عمل کی وجہ بھی یہ کہ ہم یہ جانچتے ہیں کہ جو بندہ ہمارے پاس آیا ہے وہ حقدار ہے یا نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے آتے ہیں کہ جن کے پاس پہلے سے روزگار موجود ہوتا ہے، لیکن وہ اضافی کے لیے آئے ہوتے ہیں یا کوئی اور اس طرح کی چیز ہوتی ہے۔ تو اسکروٹنی کے بعد پھر فیصلہ ہو جاتا ہے کہ یہ لوگ منتخب ہو گئے، تو جو لوگ منتخب ہوتے ہیں پھر ان کو بلا لیا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد جو اگلا پروسیس ہے وہ شروع ہو جاتا ہے، اور اس میں تقریباً میرا خیال ہے کہ 15-20 دن کی مدت ہوتی ہے، اور اس کے بعد ان کی چیز ان کے حوالے کر دی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا ندیم احمد صاحب، جس طرح سے پورا پروسیس بتایا فیصل صاحب نے، اس حوالے سے بھی بتائیے گا کہ ابھی تک کتنے سارے ایسے نوجوان ہیں یا کتنے سارے ایسے لوگ ہیں جو آپ کے ساتھ اس پروگرام میں شامل ہیں، اور سب سے زیادہ جو کامن آپ لوگوں نے ان کو جو بھی بزنسز کرائے ہیں یا جو بھی ان کی ہیلپ کی، اس میں سب سے زیادہ کامن جو ہے وہ کیا ہے؟ لوگوں نے زیادہ تر آ کے کیا کہا ہے کہ بھئی ہم یہ کام کر سکتے ہیں؟ اچھا، اس میں نا ڈیفرنٹ آئیڈیاز کے ساتھ لوگ آئے۔ ٹھیک۔ کسی نے کہا کہ مجھے رکشہ، لوڈر رکشہ، موٹر سائیکل یا اس طرح کی کوئی چیز اگر دے دی جائے تو میں اپنا کام شروع کر دوں گا۔ کسی نے کہا میرے پاس بزنس آئیڈیا ہے، میں اس کے اوپر اپنا بزنس شروع کرنا چاہتا ہوں۔ کسی نے کہا کہ میں موبائل ریپیئرنگ کا کام کر سکتا ہوں، مجھے دکان شروع کرا دیں، یا پنچر کا کام کر سکتا ہوں، وہ کر دیں۔ اچھا، پڑھے لکھے جو لوگ آئے ان کے آئیڈیاز بھی ڈیفرنٹ تھے۔ اچھا، اس میں اسٹوڈنٹس تھے یونیورسٹیز کے، اور فری لانسنگ کے حوالے سے بہت زیادہ لیپ ٹاپس کے حوالے سے ان کی ریکوائرمنٹ تھی، یا کچھ ایکوپمنٹس کے حوالے سے تھی۔ اور ہم اس کو جب ہم نے اس کام کو شروع کیا تو جیسے فیصل بھائی نے کہا کہ آئیڈیا اس کا ہے، اس نے اپنا آئیڈیا پیش کیا، اور ہم نے یہ دیکھا کہ اگر اس آئیڈیا پہ اس کا کوئی تجربہ ہے یا اس میں کوئی صلاحیت ہے، 2-4 سوال کیے، اور اس کے بعد ہم نے اس کے ساتھ کھڑے ہوئے۔ مگر ایک کام اور ہم نے کیا کہ جس کام میں ہم کھڑے ہوئے تو ہم نے یہ نہیں کیا کہ ہم نے اس کو کام اس کے حوالے کر دی، ہم نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ٹیکنیکل سپورٹ بھی کریں گے، یعنی صرف پیسوں کی انویسٹمنٹ نہیں ہے، ہم ٹیکنیکل سپورٹ کریں گے آپ کو۔ اگر آپ نے کوئی سلائی مشین لی ہے تو آپ کو کسی ایسے یونٹ سے کپڑے دلوانے شروع کر دیں گے کہ تاکہ آپ وہاں پہ نا زیادہ سے زیادہ اپنی فیلڈ کے اندر یہ چیز دے سکیں، یا کوئی اور کام کیا ہے تو اس فیلڈ سے ریلیٹڈ کوئی ایسا بندہ جو اس میں پہلے سے مہارت رکھتا ہے، تاکہ آپ جہاں کوئی پرابلم ہو تو آپ اس کی مدد سے کام کو آگے بڑھا سکیں، اس کی مدد سے کام کو آگے بڑھا سکیں۔ بہت اچھا انیشیٹو ہے آپ لوگوں کا یہ، اور عوام کے لیے، عوام کی خدمت کے لیے جو کام آپ کر رہے ہیں، یہ واقعی اس کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ بہت شکریہ آپ ہمارے شو پر آئے، اور اس طرح کے جو بھی لوگ کام کرتے ہیں، عوام دوست پروجیکٹ ہوتے ہیں، وہ ڈیفینیٹلی عوام کے لیے ہوتے ہیں، اور اس سے بہت سارے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے، اور اپنی زندگی میں بھی یہی کوشش کرنی چاہیے کہ ایک دوسرے کی مدد کریں تاکہ آپ کی مدد سے کوئی آگے بڑھ سکے، اور اس کا بے انتہا ثواب ہے۔ تو شو میں یہاں وقت تو ایک بریک کا، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ایک اور امپورٹنٹ ٹاپک ہے جو کہ آپ کے ساتھ میں ڈسکس کرنا ہے بھی کامن لیکن ہے بڑا خطرناک، اور اٹس آل اباؤٹ اسموکنگ، جو کہ نہیں کرنی چاہیے۔ واپس آئیں گے، اس پہ ڈسکس کریں گے، اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک۔ تو جناب، ایک اور انتہائی اہم ٹاپک اسموکنگ سے ریلیٹڈ، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں لوگ کھلے عام جو ہے وہ سگریٹ نوشی کرتے، اور اس کے حوالے سے اگر ان کو روکا بھی جائے، ٹوکا بھی جائے، تو ان کے پاس کئی ساری لاجکس ہوتی ہیں۔ اب جو ایک نیا ٹرینڈ بھی دیکھنے میں آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ جو انڈر ایج اسٹوڈنٹس ہیں، بچے ہیں،
وہ بھی اب جو ہے وہ اسموکنگ کرنے لگے ہیں, ان کے گھر میں پتہ ہو یا نہ پتہ ہو, لیکن اس طرح کی ایکٹیویٹی دیکھی جا رہی ہے. چاہے آپ کالجز جائیں یا اسکول میں جائیں, اسکول کے بچے وہ بھی جو ہے وہ اب اس لت کا شکار ہو گئے ہیں, اور بڑے مزے سے, مطلب ان کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا کہ یہ نہیں کرنی چاہیے یا اس کا ان کی جو لائف ہے, اس کا ان کی جو ہیلتھ ہے اس کے اوپر کیا نقصانات ہیں, تو ان کو نہیں معلوم ہوتا. اور اس کی روک تھام کے لیے بہت ساری باتیں کی جاتی ہیں, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں سبھی ناکام نظر آتے ہیں. آج اسی پر ڈسکشن کرنے کے لیے اور اس کی بہتری کے لیے کہ اس کی روک تھام کیسے ہو سکے, اسٹوڈنٹس کو کیسے دور رکھا جا سکے, لوگوں کو کیسے ایجوکیٹ کیا جا سکے, اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے گیسٹ نے ہمیں جوائن کیا ہے, اور ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں اقرا ناز, اسکالر بھی ہیں اور سینئر سائیکولوجسٹ بھی ہیں, اور ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد عبداللہ مشرف, جو کہ 4th ایئر کے این ای ڈی یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ بھی ہیں اور فائنینس اسٹوڈنٹ ایٹ این ای ڈی یونیورسٹی, اور ایکٹیولی انگیج ہیں ان ٹوبیکو فری ایڈوکیسی, اور اس کے بعد پھر انہوں نے اس کے حوالے سے آواز اٹھائی ہے اور اس کے لیے یہ کام کر رہے ہیں, اور بقول ان کے کہ یہ ابھی سنگاپور میں تھے اور ابھی وہاں سے واپس بھی آئے ہیں. تو سب سے پہلے اقرا آپ سے سٹارٹ کرتے ہیں. اقرا, یہ بتائیے کہ یہ ایک ایسا ٹاپک ہے سگریٹ نوشی, جس کے اوپر لوگوں کو کتنا بھی روک لیا جائے, کتنا بھی منع کر لیا جائے, ان کی کوئی ایک ایسی لاجک ہوتی ہے, ان کی کوئی ایک ایسی بات ہوتی ہے کہ وہ اس کی ایڈکشن کی وجہ سے گھروں تک میں جھگڑے کرتے ہیں لیکن وہ سگریٹ پینا نہیں چھوڑتے. یہ کیا مینٹیلٹی ہے؟ تھینک یو فار کالنگ اس آن دس ٹاپک. سب سے پہلے تو, اور دوسری چیز یہ جو آپ سوال کیا ہے کہ سگریٹ نوشی اور پھر اس کو چھوڑنا اور پھر اس کے اوپر لڑائی جھگڑے کرنا, تو آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ یہ ایک اس طرح کی ایڈکشن ہے جو شروع تو سگریٹ سے ہوتی ہے اور ختم پھر کسی اور چیز پہ ہوتی ہے. اور پھر جب وہ طلب ہوتی ہے تو وہ پھر اس کے بعد بہت سارے سمٹمز ان کے ہوتے ہیں, وڈرال سمٹمز بھی ہوتے ہیں اگر ان کی کوشش کی جائے چھڑوانے کی, اور پھر وہ لڑائی جھگڑا, پھر وہ چوری, اور پھر وہ امپلس کنٹرول ایشوز آتے ہیں, کنڈکٹ ڈس آرڈر کی طرف جو ہے وہ لوگ تھوڑا سا چلے جاتے ہیں. تو اٹس اے ویری واسٹ ٹاپک, اور لوگ اس کے اندر, ظاہر سی بات ہے ہمارے یہاں جو اگر ہم دیکھیں تو ٹارگٹ ہی ایسے لوگوں کو کیا جاتا ہے جو تھوڑے سے مینٹلی لو ہوں, جن کے اندر امپلس کنٹرول کی کمی ہو, یا جو کسی نہ کسی کرائسس سے چل رہے ہوں. جو لوگ تھوڑے سے کمیٹڈ ہوتے ہیں اپنی اچیومنٹس کو لے کے, یا پھر آپ کہہ لیں کہ اپنے کسی گول کو لے کے, ان کو ٹارگٹ کرنا یا ان کو اس طرف لے کر آنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو دا ادر سائڈ. لیکن جو لوگ تھوڑا سا ڈاؤن ہوتے ہیں کسی مسئلے کو لے کے, یا کسی اسٹیٹس پرابلم کو لے کے, فائنانسز کو لے کے, جیسے ہمارے پاس ڈفرینٹ کلائنٹس آتے ہیں, کوئی فیل ہو گیا, یا کسی کو کوئی جاب نہیں ملی, یا کسی کا کوئی پروجیکٹ تھا وہ کمپلیٹ نہیں ہوا, کسی کو جاب سے نکال دیا, تو ٹارگٹ ان لوگوں کو کیا جاتا ہے کہ وہ لوگ ایموشنلی ویک ہیں تھوڑا سا ابھی, اور جس اسٹیٹ میں ہیں تو دے نیڈ سم کائنڈ آف ڈرگز یا اس طرح کی کوئی ان کو, تو وہ ہیلپنگ بیہیویئر شو کر کے بیسیکلی کوئی ایموشنل ہیلپ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایموشنل سپورٹ ملیے, ہم سگریٹ پی رہے ہیں, ہماری ایموشنل سپورٹ ہے, مطلب یہ بیکار کی ایک لاجک. بالکل, وہ ان کو ہیلپ کے طور پہ ہی دیتے ہیں کہ تمہارے اچھا لگے گا اور تم جیسے جو ہے وہ بہت اچھا محسوس کرو گے, اپنے پرابلم سے نکل جاؤ گے. تو وہ پرابلم سے تو نکل نہیں پاتے, وہ اس پرابلم کے ساتھ ساتھ ایک اور دوسری پرابلم کا جو ہے وہ شکار ہو جاتا ہے. صحیح. فہد, آپ اس کے اوپر کیا بتانا چاہیں گے؟ آپ اس کے اوپر کام بھی کر رہے ہیں. عبداللہ, اس حوالے سے بتائیے. تھینک یو سو مچ فار دا کائنڈ انٹرو. میں اس کی بات میں ایڈ کرنا چاہوں گا کیونکہ ان کے پاس کلائنٹس آتے ہوں گے جو کسی کو فیلئر, کسی جاب کی وجہ سے. ہمارے یہاں جو ٹوبیکو انڈسٹری ہے وہ مینلی اب ٹارگیٹ کر رہی ہے یوتھ کو, لائک فرام 15 ایئرز آن ورڈ. ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ ویپنگ پہ بھی جا رہے ہیں, اسموکنگ سگریٹس پہ بھی جا رہے ہیں, اب نکوٹین پاؤچز بھی آ گئے ہیں, ایک تو یہ سب چیزیں ان ریگولیٹڈ بھی ہیں. تو وہ ایک تو انہوں نے جو بات کری کہ ایموشنلی امبیلنس کی وجہ سے وہ اس کی طرف آ جاتے ہیں. جو بچے ہوتے ہیں وہ برین ڈیولپمنٹ کی ایج پہ ہوتے ہیں, اس وقت ان کے مائنڈ میں یہ ڈال دی جاتی ہے کہ اٹس کول, اٹس گڈ اینڈ یو ول فیل میسکولین. سو اس وہاں سے جب وہ ٹارگیٹ کرتے ہیں تو وہ ان کے لانگ ٹرم کلائنٹس بن جاتے ہیں. اچھا عبداللہ, آپ نے کہا نا کہ یہ بڑا ایک کوئی کول اسٹیٹس جو ہے نا بنا لیا جاتا ہے کالج میں, یونیورسٹی میں, تو یہ جو کول بننے کے چکر میں یہ جو آپ نے کہا کہ اسموکنگ کرتے ہیں کہ بھائی ہم جو ہے وہ اسموکنگ کر رہے ہیں, یا ہم جو ہے وہ بہت زیادہ اپنے آپ کو مینلی شو کر رہے ہیں, میرے خیال میں یہ مینٹیلٹی بالکل غلط ہے. کیونکہ اگر آپ کو اگر آپ کول بننا چاہتے ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ کو تمیز اور تہذیب کے دائرے میں رہنا پڑتا ہے. سو یہ ایک بہت ہماری مینٹیلٹی کا پوائنٹ ہے.
اور پیئر پریشر کی وجہ سے آتا ہے. یہ ہم نے اسٹینڈرڈس اپنے سیٹ کر دیے ہیں. اسٹینڈرڈ اگر کوئی اپنے یہ ایتھیکل وے میں سیٹ کیے جائیں, یہ اویئر کیا جائے ہمارے یہاں کی یوتھ کو کہ آپ کے اسٹینڈرڈ جو ہیں دیٹ ڈزنٹ لائی ود اسموکنگ, اور یہ ایک انیتھیکل ہے, اس سے آپ کے ارد گرد کمیونٹی میں افیکٹ نیگیٹو کریٹ ہو رہا ہے. تو وہاں سے ہم یہ اس کو بریک کرنا شروع کر سکتے ہیں, اینڈ اس پہ کام کیا جا رہا ہے. بٹ اٹس اے ویری ڈیفیکلٹ ٹاسک, کیونکہ ٹوبیکو انڈسٹری نے اس وقت جس طریقے سے ہولڈ کیا ہوا ہے ہمارے یہاں کی سوسائٹی میں, سو اٹس گیٹنگ ویری ڈیفیکلٹ ٹو لائک ہولڈ دیم بیک. اچھا اقرا, جس طرح سے ابھی ہمیں بتایا عبداللہ نے کہ یونیورسٹی یا کالج میں اس کا بڑا امپیکٹ ہوتا ہے, لیکن اس کا تربیت سے بھی بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے. مطلب جس طریقے سے اب جب ہماری فیملی میں ہمیں ہر چیز کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ بھائی آپ نے یہ کام کریں گے تو اس کا یہ نقصان ہے, یہ فائدہ, کتنا امپیکٹفل ہوتی ہے گھر کی تربیت. آلدو کہ سارے جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ ایک جیسے نہیں ہوتے, کچھ بہت اوبیڈینٹ بھی ہوتے ہیں اور کچھ جو ہے وہ واقعی ان چیزوں سے دور ہوتے ہیں, لیکن موسٹلی ہم نے یہی دیکھا ہے کہ گھروں میں جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں اور وہ کہیں نہ کہیں کسی دوست کے چکر میں نا کہ چلو ٹھیک ہے اوکے کچھ نہیں ہوتا اگر تھوڑی سی اسموکنگ ہو جائے گی. یہ کیا مینٹیلٹی ہے؟ دیکھیں سب سے پہلے تو ہمیں یہ چیز دیکھنی ہے کہ تربیت کہاں کہاں ہو رہی ہے بچے کی. سب سے پہلے پیرنٹس کو یہ نظر رکھنی ہے کہ صرف وہی تربیت کر رہے ہیں یا باہر بھی کوئی ساتھ ساتھ تربیت چل رہی ہے. اگر باہر کوئی ساتھ ساتھ تربیت چل رہی ہے تو ڈیفینیٹلی بچہ جو ہے وہ ان چیزوں میں بہت ایزلی جا رہا ہے. اچھا, جیسے پھر ابھی عبداللہ نے بات کی کہ ہمارے یہاں کالج اسکولز میں یہ چیز بہت ایزلی اویلیبل ہے کیونکہ وہ بچے ابھی ڈیولپمنٹ میں ہیں. وہ صرف ایک مینٹل ڈیولپمنٹ نہیں, ان کی ایموشنل ڈیولپمنٹ بھی ہو رہی ہے. مسئلہ آتا یہ ہے کہ پیرنٹس اپنی بات اپنی تربیت میں یہ بھول جاتے ہیں کہ بچوں سے بھی تو سننا ہے, ان کی بھی کچھ تھاٹ ہوگا, ان کا بھی کچھ احساسات ہوں گے جس کا وہ اظہار کرنا چاہتے ہیں. ہم کسی نفسیاتی اثر کی بات کرتے ہیں نا, ہم کہتے ہیں کہ سائیکولوجیکل افیکٹ, تو کچھ لوگ اپنے گھر سے بھی بہت چیزیں اڈیپٹ کرتے ہیں. ان کے گھر میں بھی وہ کسی کو دیکھتے ہیں کہ وہ جو ہے نا وہ اسموکنگ کر رہے ہیں, ہاں بالکل, تو وہ کہتے ہیں جی اگر فلاں میرا بڑا بھائی یا کوئی اور جو ہے وہ اسموکنگ کر رہا ہے تو میں بھی اس طریقے سے کر سکتا ہوں. اس پہ بات کرتے ہیں. کالر نے ہمیں جوائن کیا ہے. السلام علیکم, کون بات کر رہے ہیں, کہاں سے؟ بھائی کراچی, آپ کے ریگولر کال رہی ہے بات. اچھا جی, السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک الحمدللہ. دیکھیں دونوں مہمانوں کو سلام. مجھے تو ایک بات سمجھ میں نہیں آتی جی کہ ایک چیز گورنمنٹ کہہ رہی ہے صحت کے لیے مضر ہے جی, یہ پاکستان کی بات. اب آپ امریکہ کی بات بتاؤں, وہاں لکھا ہوا ہے جو سرجن جنرل کی وارننگ دی ہوئی ہوتی ہے اور اس میں لکھا ہوتا ہے کہ سگریٹ اسموکنگ از ویری انجریس ٹو ہیلتھ. تو سب سے پہلی تو ذمہ داری ان لوگوں کی بڑھتی ہے جو یہ اس کو ایڈ لگا کے بیچ رہے ہیں کہ بھائی آپ بتا رہے ہیں کہ صحت کے, پھر آپ کس طرح اس کو الاؤ کریں بیچنے کے لیے. سب سے سوالیہ نشان تو میرا ان لوگوں پہ کہ جب ایک مضر صحت چیز ہے تو آپ پھر بیچ کس طرح رہیں گے. آپ لکھ رہے ہیں, وارننگ بھی لکھ رہے ہیں, تو اس پہ تو بیان ہونا چاہیے سب سے پہلی بات. ٹھیک ہے, چلیں کوئی وہ ہو گیا. لیکن اصل مسئلہ ہے کہ میں, کیونکہ میں نے آج تک سگریٹ نہیں پی, میری خاصی عمر ہے, تو مسئلہ یہ ہے کہ بات یہ ہوتی ہے نا کہ جب بچے نکلتے ہیں نا, جب بچے تھوڑے گرو ہو رہے ہوتے ہیں, اسکول میں ہوتے ہیں, تو ان کو ایک بڑا پیشن ہوتا ہے, سگریٹ پی کے سمجھتے ہیں بہت بڑے ہو گئے. ٹھیک ہے, یہاں آپ نے تربیت کی بات کی نا, یہاں ہمیں بچوں پر نظر رکھنی چاہیے کہ بچہ ہمارے گھر میں سگریٹ پی کے آ رہا ہے تو ڈیفینیٹلی اس میں اسمیل ہوگی یا کچھ ہوگا, فرق ہوگا, اس وقت اس کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. اب اگر آپ نے اس وقت کنٹرول نہیں کیا, آپ نے چھوڑ دیا تو بچہ پیے گا. لیکن انفارچونیٹلی جب باپ بھی پیا ہے سگریٹ, چین اسموکر بنا ہوا ہے, تو پھر وہ بھی پیے گا. لیکن جو میرا سوال ہے نا, مجھے دیکھیں یہ پی رہا ہے نہیں پی رہا یہ مسئلے الگ ہیں, لیکن جو پی کے دوسروں کو پریشان کر رہا ہے نا, اب آپ کمرے میں بیٹھے ہیں, ٹھیک ہے, اور دنیا میں ایک مہذب دنیا میں نو اسموکنگ زون ہوتا ہے, یہاں ہر کوئی سگریٹ کسی کے سامنے پی رہا ہوتا ہے, وہ آپ پیسے اسموکر بن جاتے ہیں. جب آپ نہیں پی رہے, آپ کو پھر بھی وہ انہیل ہو رہا ہے. یہ اس بارے میں کچھ فرمائیے. میں یہ سننا چاہ رہا ہوں کہ ان لوگوں کے لیے تنبیہ کیجیے نا, بھائی ہم تو ان کو نہیں روک پا رہے, لیکن دوسروں کو تو پریشان نہ کریں نا, دوسروں کو تو پریشان نہ کریں. بالکل یا آپ کا جو کویشچن ہے وہ ہم تک آ گیا ہے اور ڈیفینیٹلی ہمارے ساتھ جو ہمارے گیسٹ ہیں وہ اس کا جواب دیں گے. اقرا پہلے آپ جواب دیں یا کے کویشچن کا. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک تو ایزی اویلیبل ہے, سیکنڈ اگر کوئی وہی جو میں نے کہا کہ اڈیپٹیشن کی, اگر کسی کے فادر اسموکنگ کرتے ہیں یا بھائی اسموکنگ کرتا ہے تو پھر وہ بھی اسی طریقے سے اسی جو ہے نا وہ لت پہ چلے جاتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے میرے گھر میں تو ہوتی ہے اسموکنگ, کوئی ایشو نہیں ہے. اس کی روک تھام کتنی ضروری ہے کہ اگر کسی کو آپ نے کوئی بات بتانی ہے تو پہلے آپ نے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے. یہ دیکھیں اگر وہی والی چیز ہے نا کہ سائیکالوجی بھی یہ کہتی ہے کہ بچہ بیہیویئر امیٹیٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے, جیسے ہمارے یہاں بینڈورا کی یہ پوری ایک تھیوری ہے کہ اگر آپ اگریسولی ایکٹ کریں گے تو بچہ بھی اگریسولی ایکٹ کرے گا. اگر آپ کوئی اس طرح کی ایڈکٹیو چیز استعمال کریں گے تو وہ آپ کا بچہ بھی استعمال کر سکتا ہے. پہلے تو پھر پیرنٹس کو یہ کرنا چاہیے یا تو آپ چھوڑیں صحیح کسی طریقے سے. اچھا چلیں ٹھیک ہے, ایک اور اس کا جو اینگل ہے نا وہ یہ ہے کہ یہ وائی اسموکنگ,
مطلب بہت سارے پیرنٹس ایسے ہوتے ہیں جو کہ پان کھا رہے ہوتے ہیں یا پھر وہ کوئی سوف سپاریاں کھا رہے ہوتے ہیں, لیکن آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ اسٹوڈنٹ جو ہیں یا بچے جو ہیں وہ پان کھانا شروع کر دیں, کیونکہ وہ ان کو پتہ ہے کہ اس میں ہم کول نہیں لگیں گے. وہ ایک اسٹینڈرڈ سیٹ کر لیا ہے نا. اس کے اوپر عبداللہ آپ ضرور جواب دیجیے گا, یہ بتائیے گا کہ یہ کیا مطلب, آپ بھی اسٹوڈنٹ ہیں, سارے آپ کے بھی دوست ہیں, آپ لوگ بات چیت کرتے ہوں گے آپس میں, اور آپ کے یونیورسٹی میں بھی بہت سارے ایسے ہوں گے جو اسموکنگ کرتے ہوں گے. تو یہ کول بننے کے لیے جو صرف یہی ضروری ہے کہ آپ نے جو ہے یہ اسموکنگ کرنی ہے؟ بیسکلی اس کا ایک جواب یہ ہے کہ جب ایک چیز تو ان کو یہ سامنے نظر آ رہی ہے کہ وین اگر وہ پان وغیرہ کھائیں گے تو ان کے دانت خراب ہوں گے, بٹ جو اسموکنگ کر رہے ہوتے ہیں لنگس خراب ہو رہے ہیں. بیسکلی ہاں دے فیل مور آن اپیرنٹ, جو ان کو اپیرنس نظر آ رہی ہے ان کو اس پہ فوکس کرتے ہیں. اچھا میں ایک, جب یہ ساری ڈسکشن ہو رہی ہے, میں ایک ایگزامپل دینا چاہتا ہوں. ہاں بالکل, کوئی ایسا انسیڈنٹ ہے تو ضرور شیئر کریں. بالکل, مائی گرینڈ فادر یوز ٹو بی چین اسموکر بٹ مائی فادر وازنٹ. وہ اسٹرکٹ پروہیبٹ ہیں اسموکنگ کے, اور میں جو ہوں میں بھی لائک سنس مائی چائلڈہڈ آئی ریئلی ہیٹ اسموکنگ. اور انفارچونیٹلی میری جتنی کمیونٹی تھی, ابھی میں کہیں اور بھی بات کر رہا تھا کہ جتنی کمیونٹی تھی میری وہ سب اسموکنگ کرتے تھے انفارچونیٹلی اسکول لائف میں, اینڈ آئی واز دا آؤٹ لائر امنگ دیم. میرے سامنے بیٹھ کے, میرے ساتھ بیٹھ کے کوئی اسموکنگ نہیں کرتا تھا. سو اٹ اسٹارٹس ود یور ہوم اینڈ یور سیلف امپلس. اور کم سے کم اتنی تو ایجوکیشن ہونی چاہیے کہ بھائی اگر آپ منع کرنے کے باوجود بھی اسموکنگ کر رہے ہیں تو باقی جو لوگ بیچارے وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اس کے دھوئیں سے متاثر ہو رہے ہیں, ان کو تو بخش دیں. مطلب آپ ان کے کیوں پھیپڑے, ان کے کیوں آپ even more worse because when you are doing first hand smoking it's the only like tobacco going inside, but when you inhale it تو اس میں آپ کے بیکٹیریاز نکل کے آ رہے ہوتے ہیں جو آپ کے آکسیجن میں شامل ہو رہے ہیں, اور پھر ہم اور آپ جیسے لوگ ہیں وہ بھی انہیل کر رہے ہیں, اس کے اوپر بھی امپیکٹ پڑ رہا ہے. بلکہ جو سگریٹ پی رہے ہوتے ہیں نا ان کو کوئی پرابلم نہیں ہو رہی ہوتی, وہ تو لگتا ہے ساری پریشانیاں اپنی سگریٹ کے دھوئیں میں اڑا رہے ہیں, ان کو ایسی لگتا ہے. باقی میں ان کو یہ جو سائیکولوجیکل افیکٹس آتے ہیں نا, یہ اسی طرح کے آتے ہیں. تھوڑی سی پریشانی ہوئی تو دیکھتے کہ لوگ جاتے ہیں اور فوراً سگریٹ پی کر آ جاتے ہیں, ان کو لگتا ہے نہیں ٹھیک ہے ناؤ وی آر ریلیکس, اور ریلیکس نہیں کر رہی ہوتی. اچھا ایک چیز اور, ایک جو ہوتی ہے تھرڈ ہینڈ اسموکنگ بھی, جیسے میں نے یہاں سگریٹ پی, میں یہاں سے اٹھ کے چلا گیا, دا بیکٹیریاز سٹ دیئر, اور جب کوئی اور آ کے میری جگہ بیٹھے گا تو وہ آکسیجن میں انوائرمنٹ میں شامل ہے, وہ بھی افیکٹ ہوگا. تو ایک یہ بھی ہے. اینڈ ون مور, ایز آئی ایم دا اسٹوڈنٹ آف ڈیٹا تو میں نمبرس پہ بات کروں گا کہ ہر سال 1,66,000 لوگ صرف ٹوبیکو کی ڈیزیز کی وجہ سے مرتے ہیں. اینڈ 3.85 بلین جو ڈالر ہیں یہ آپ کے یہ خرچہ ہوتا ہے آپ کی ڈیزیزز کے اوپر سالانہ. تو اگر آپ اگر ایک فگر نکالیں تو اس سے ہمارے ملک کا قرضہ اتر سکتا ہے اگر ہم اس کو اگر ایک طریقے سے اویئر کیا جائے. اگر ہم اس کی پرچیز پہ تھوڑا سا وہ کچھ کریں تو بہت کچھ امپیکٹ ہو سکتا ہے. بالکل. تو بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک جو ہے وہ ہم ڈسکس کریں, ہمارے گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں. جب بریک کے بعد واپس آئیں گے تو مزید اس کے اوپر ڈسکشن کریں گے. ٹل دین اگر آپ کا کوئی کویشچن ہو تو آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں اور ہمارے گیسٹ سے پوچھ سکتے ہیں. اسٹے ود اس, کیپ واچنگ سٹی ایٹ 10. ویلکم بیک. تو اسموکنگ کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں کہ تمباکو نوشی نہیں کرنی چاہیے, سگریٹ نہیں پینی چاہیے, یہ آپ کے لنگس کو, آپ کی ہیلتھ کو, آپ کے برین کو افیکٹ کرتی ہے. اسی حوالے سے گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور اقرا ہمارے ساتھ موجود ہیں. اقرا, ابھی ہم نے بہت ساری جو اس کے سرکمٹانسز تھے, جو بھی اس کی جو بیک گراؤنڈ تھی اس کے اوپر بات کی, لیکن اب یہ بتائیں کہ کیا ایسے انیشیٹیوز لیے جائیں, کیا اس طرح کے اقدامات کیے جائیں کہ جو بچہ ہے یا کوئی بھی شخص ہے وہ ایٹ لیسٹ اسموکنگ کرنا چھوڑ دے, سگریٹ نوشی چھوڑ دے. دیکھیں سب سے پہلے تو اس کو گڈ اینڈ بیڈ یعنی ایڈوانٹیجز اینڈ ڈس ایڈوانٹیجز بتائے جائیں, ٹھیک ہے, وہ جو پیرنٹس کر سکتے ہیں گھر میں. دوسری چیز یہ ہے کہ وہ خود بھی, جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ بچہ امیٹیٹ کرتا ہے, تو پیرنٹس کو چاہیے کہ یا تو وہ اس کے سامنے نہ پئیں یا خود پہلے چھوڑ دیں. اگر اف دے آر بیکمنگ پیرنٹس تو وہ خود چھوڑ دیں. اگر نہیں چھوڑ پا رہے تو پہلی یہ کوشش کریں کہ بچے کے سامنے نہ پئیں. ٹھیک. تیسری یہ چیز ہے کہ اسکولس وغیرہ میں ہم ایک ٹرم یوز کرتے ہیں ہڈن کریکولم کی. ہڈن کریکولم میں, جیسے کریکولم میں تو ہر چیز نظر آ رہی ہوتی ہے, ہڈن میں یو ہیو ٹو پورٹرے یور سیلف, یو ہیو ٹو ایکٹ آن دیٹ کہ بچہ آپ سے سیکھے. جیسے فار ایگزامپل آپ نے ڈریس کوڈ کسی کو ایتھکس سکھانے ہیں کہ سب لوگ اچھے ڈریس کوڈ میں آئے, یونیورسٹی میں آئے, تو ٹیچر خود پہلے اچھا پہن کر آئے گا. اب اگر استاد
یا اس طرح کے لوگ جو ارد گرد جو اس ہڈن کریکولم کا حصہ ہیں وہی وہ کرتے ہوئے نظر آئیں گے تو بچوں کو کون موٹیویٹ کرے گا؟ تو ہمیں صرف ایک جگہ پہ سائیکو ایجوکیٹ نہیں کرنا, ہمیں جگہ جگہ پہ اس کے سائیکو ایجوکیٹ کرنا ہے, تاکہ پھر وہ میڈیا بھی اس میں آتا ہے, پھر اس میں ٹیچرز بھی آتے ہیں, اس میں پیرنٹس بھی آتے ہیں, اس میں پیئرس بھی آتے ہیں, تو اس میں ہر کوئی آتا ہے. ہمارے یہاں یہ چیزیں ایزیلی اویلیبل ہیں. تھوڑا سا ان چیزوں کے اوپر اسٹاپ لگایا جائے, دیکھا جائے, چیک اینڈ بیلنس رکھا جائے. اتنے ایڈکشن کے اندر ہوتے ہیں, ان کی سائیکو تھراپی ہو جائے؟ بالکل ہوتی ہے. ہمارے پاس اتنے ایڈکٹیو جو ہے کلائنٹس آتے ہیں جس میں بچے اب زیادہ ہیں, یوتھ زیادہ ہے, اور بڑوں کے تو آپ چھوڑ دیں, بڑے تو ان کے اندر امپلس کنٹرول زیادہ ہوتا ہے, بچوں کے اندر امپلس کنٹرول جو ہے وہ ایڈولسنس اور لیٹ چائلڈہڈ والے ان میں ذرا سا کم ہوتا ہے. تو ان کو چھڑوانا زیادہ مشکل ہے, کیونکہ اگر آپ انہیں ایڈمٹ بھی کر لیں تو وہ بعد میں جا کے ان کا ریورس ہونا یا پھر وہ ان کا جو ہے دوبارہ سے وہ ہوتا ہے کہ وہ کر سکتے ہیں, تو ان کے لیے بہت کام کرنا. عبداللہ آپ؟ مس نے سائیکولوجیکل پرسپیکٹو سے بات کری, میں تھوڑا سوشل پرسپیکٹو سے بات کروں گا کہ ایک تو جو پیئر پریشر کی سب سے بڑی بات تھی وہ وہاں سے شروع ہوتی ہے. پھر لائک آرگنائزیشنس یہاں کام کر رہی ہیں, لائک آئی ایم ورکنگ وتھ انڈس ہاسپٹل, جس میں میں نے ایک ایز اے والنٹیئر انرول کیا تھا انڈس یقین پروگرام, جس میں ساری یوتھ ہوتے ہیں اراؤنڈ دا ورلڈ. اینڈ اس کے بعد پھر وائسز اگینسٹ ٹوبیکو, جس کے تھرو میں ابھی ایک کانفرنس میں بھی ہو گیا ہوں. سو دیز آر دا کمیونٹی پروگرامس دیٹ نیڈس ٹو ہیپن. باہر ہو رہے ہیں, یہاں اور زیادہ ہونے کی ضرورت ہے, اور اس میں ہمیں سپورٹ کی بھی نیڈ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اس پہ کام کریں. سب مل کے ایک کمیونٹی ورک سے اسٹارٹ ہوا ہے, تو یہ ہمارے ساتھ یوتھ انگیجمنٹ پروگرامس ہوں تو یوتھ شامل ہو, پھر ہمارے ساتھ ڈاکٹر شامل ہوں, تو سب مل کے جب کام کریں گے سو اٹ کین ریچ آؤٹ ٹو دا گورنمنٹ لیول, اینڈ دین وی کین کریٹ این امپیکٹ in the country and outside the country, اور پھر وہاں پہ ہمارا کام شروع ہوگا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. اقرا ہمارے ساتھ موجود تھی, عبداللہ ہمارے ساتھ موجود تھے, اور اسموکنگ جیسے اہم ایشو کے اوپر ہم ڈسکشن کر رہے تھے. ہوتا یہی ہے کہ جب بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی شخص اسموکنگ کر رہا ہوتا ہے یا یوتھ ہماری جو ہے وہ سگریٹ نوشی کا شکار ہوتی ہے, تو ان کے پاس شاید بہت زیادہ لیک آف ورک ہوتا ہے, اور پھر اس کے علاوہ ہم یہی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ان کی جو ایکٹیویٹی ہے وہ اتنی ہیلدی نہیں ہوتی, وہ اتنے زیادہ ایکٹیو نہیں ہوتے. اور اقرا جو ہے وہ, اقرا جس طرح سے ہم بات کر رہے تھے کہ سائیکو تھراپی کے حوالے سے اس کے اندر کتنا زیادہ یہ کام کرتا ہے کہ ان کا جو لائف اسٹائل ہے وہ اتنا بزی ہو کہ وہ بھائی ایک ایکٹیویٹی کے بعد دوسری ایکٹیویٹی کر رہے ہوں, کوئی جمنگ کی طرف چلے جائیں یا پھر وہ اپنی جو روٹین ہے اس کو مینیج کر لیں, تو وہ بہت اس سے بہت بہتری آ سکتی ہے. دیکھیں, سب سے پہلے تھیراپی میں جب آتے ہیں نا کلائنٹ ہمارے پاس, اور اسپیسیفکلی بچے, تو سب سے پہلے ہم ان کی بایولوجیکل کلاک پہ کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی, رات میں سونا کب ہے, اٹھنا کب ہے, کھانا کب کھانا, ان کی میلز پہ, ان کی سلیپ پہ, ان چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ کام ہوتا ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ ہم انہیں سائیکو ایجوکیٹ کرتے ہیں کہ آپ نے اسموکنگ کو کیسے جو ہے وہ اپنے آپ کو سے دور کرنا ہے, اور اپنے آپ کو ایک ہیلدی لائف اسٹائل کی طرف کیسے لے کر آنا ہے. کیونکہ اٹس ناٹ سم تھنگ کہ آپ نے چٹکی بجائی یا کوئی میجک اسپیل پڑا اور اس نے سگریٹ چھوڑ دی, نہیں, آپ کو یہ بہت مینی اسٹیپس میں لے کے چلنا پڑتا ہے, کیونکہ ان کی وہ عادت جو ہے وہ جتنی جلدی لگی ہے وہ اتنی ہی مشکل سے ہٹتی ہے. تو انہیں ایکٹیویٹیز ڈیزائن کر کے ہمیں دینی ہوتی ہیں, باقاعدہ شیڈیولز ہوتے ہیں, ہمیں ان کے بوسٹر سیشنز لینے ہوتے ہیں, ہمیں ان کے اوپر چیک اینڈ بیلنس رکھنا ہوتا ہے, فیملی کو انوالو کرنا ہوتا ہے, ان کے پیئرس کو انوالو کرتے ہیں, انہیں گروپ تھیراپی کا حصہ بناتے ہیں, اور پھر کہیں جا کے ہمارے پاس ایک کمپلیٹ ہیلدی مائنڈ جو ہے نا, اسموکنگ فری انسان جو ہے وہ پھر نکلتا ہے. صحیح. اچھا عبداللہ, کیا یہ جو ہیلدی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں یا یہ جو بزی رہنے کی عادت ہوتی ہے کہ آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ آپ کسی اور چیز پر دھیان دے سکیں, اس سے فائدہ ہوتا ہے, لوگ اسموکنگ سے دور ہوتے؟ اس سے بالکل فائدہ ہوتا ہے. اینڈ میں ایک بات کرنا چاہ رہا تھا, جو لوگ سمجھتے ہیں کہ کول لگیں گے, سو آئی گیس اف یو آر انوالوڈ ان فزیکل ایکٹیویٹیز تو آپ زیادہ کول لگیں گے. اسموکنگ کرتے ہیں یہ فول نہ بنے نا, ایٹ لیسٹ مطلب آپ اپنے جو ہے لنگس کو, آپ اپنے برین کو, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ آپ کو انٹرنلی کتنا ڈیمیج کرتی ہے, آپ کے جو برین کے نیورونز ہیں ان کے لیے اس کے اوپر کتنا نکوٹین کے کتنے سائیڈ ایفیکٹس. ان دا لانگ ٹرم یو آر گیٹنگ یور سیلف انکول. ہاں بالکل, مطلب آپ کی ہیلتھ اچھی نہیں ہوگی, سو ہاؤ ول یو لک کول. اگر یہ مائنڈ سیٹ سے ہم بات کرنا چاہیں, ڈیبیٹ کرنا چاہیں, سو دیٹس ہاؤ تھنگز آر. اینڈ جو ویپنگ کی طرف چلے گئے ہیں, جو مور اسموک نکلتا ہے اس کے اندر فلیور, یہ بھی ہاں ایک نیا وہ فلیورز آ گئے, وہ بھی اسٹیٹس سمبل ہے. اچھا وہ بھی اسٹیٹس سمبل ہے کہ تم کون سا فلیور ہے, اس کا کون سا فلیور ہے, وہ اٹ ہیز اٹس انآفیشیل بٹ the tested results have showed کہ اس کے اندر 72 کیمیکلز ہوتے ہیں. اب آپ اندازہ لگا لیں, انہیل کریں اور پھر اور اس کو انٹروڈیوس کیا گیا تھا ایز اے سیفر آلٹرنیٹیو, بٹ اٹس مور ہارمفل. more harmful obviously,
कह रही हैं कि electric- 72 Yeah. केमिकल्स हैं उसके अंदर, बेबिंग के Exactly. अंदर। सो मेरे ख्याल में बहुत शुक्रिया इकराम हमारे साथ मौजूद, अब्दुल्ला हमारे साथ मौजूद, और इंतहाई इंटरेस्टिंग जो है वो गुफ्तगू हुई इन दोनों के साथ में, और इन दोनों का यही बताना है, इन दोनों का यही कहना है कि भाई अगर ये आपको लग जाती है, ये आदत आपको लग जाती है, तो छोड़ना आपके लिए वाकई मुश्किल है। अगर आप वाकई इसको छोड़ना चाहते हैं तो पहले आप खुद जो है वो किसी साइकोथेरेपी की तरफ जाएं, या खुद आपके अंदर इतनी जो है मोरालिटी होनी चाहिए कि आप इसके ख़िलाफ़ जाएं और इसको रोक दें। और फिर उसके बाद ये जो स्टेटस सिंबल बना लिया है, चाहे वेपिंग हो चाहे स्मोकिंग हो, कि जी आप कूल लगेंगे, तो ऐसा नहीं होता। इन दी एंड आप अपनी हेल्थ खो देते हैं, और वो सारे आपके जो फ्रेंड्स होते हैं या वो जो सारा सर्किल होता है वो आपके साथ कहीं ना कहीं उस वक्त साथ छोड़ देता है जब आप बीमार हो रहे होते हैं। तो अपनी सेहत का ख्याल रखें, तंबाकू नोशी से दूर रहें, और इस तरह की जो हैबिट्स हैं उनसे भी दूर रहें, अपनी लाइफ को हेल्दी रखें, मेंटेन रखें और बिजी रहें। तो शो में यहाँ वक्त हो एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो करेंगे मजीद ढेर सारी बातें, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। तो जिस तरह से ज़रा बात कर रहे थे कि सर्दियों की छुट्टियों को अपनी फैमिली के साथ गुजारें, 10 दिन एंजॉयमेंट के निकाल लें, लेकिन एक मयारी तफरी जिसको कहते हैं ना, कि आप इस तरह की तफरी करने जा रहे हैं कि वहाँ पर किसी किस्म के कोई हादसात पेश आ रहे हैं, आप प्लान करके नहीं जा रहे। जैसे हम कई दफ़ा सुनते कि जी आप गए हैं किसी जगह पे, बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइडिंग हो गई है, स्टक हो गए हैं, या फिर आपने ट्रैवलिंग प्लान ही नहीं की, मतलब 2 दिन आपके ट्रैवलिंग में लग गए, फिर 2 दिन वापसी में लग गए, पीछे आपके पास 4-5 दिन बचे। तो अगर आप इस तरह से कुछ प्लान करना चाहते हैं तो एक्यूरेटली जो आपकी डेस्टिनेशन है, जिस जगह पे आप जा रहे हैं, जहां आपकी बुकिंग है, जो कुछ भी आप प्लान कर रहे हैं, वो फिर एक्यूरेटली आप डेट्स के हिसाब से ही करें, ताकि आप फिर छुट्टियों ख़त्म होने तक वापस आ सकें। देखें, हिफाजती तदाबीर तो सबसे पहले होनी चाहिए। हाँ। कि आप किसी ऐसे मकाम पे मत जाएं कि जहाँ पे आपकी जान को ख़तरा हो, जहाँ लैंड स्लाइडिंग होती है, जहाँ रास्ते बंद होते हों। हाँ। और आप देखें, जब इंसान सफ़र के अंदर होता है तो वहाँ उसकी जान पहचान नहीं होती उस इलाके के अंदर, उस इलाके के रास्ते से वाकिफ़ नहीं होता, और वहाँ जाते हैं तो बाज़ औक़ात हमने ऐसा भी देखा कि लोग अपने घरों से निकले और नारायण कागान में गए, वहाँ पे लैंड स्लाइडिंग हुई, रास्ते बंद हो गए, वहाँ के मकामी लोगों ने भी जो है ना उनकी मदद नहीं की। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखना चाहिए कि सबके साथ ख़वातीन, बच्चे छोटे छोटे होते हैं। पहली बात तो ये है कि आप ऐसी जगह का तयन ना करें कि जहाँ पे आपको नुकसान पहुँच सकता है, और कोशिश करें कि जो है ना जो आपके आस पड़ोस के करीब के इलाके हैं, जो करीब के शहर हैं, अगर आप जाना भी चाहते हैं तो आप चले जाएँ। और मोस्टली हम देखते हैं बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपने घरों में वक्त गुजारते हैं और कम निकलते हैं जो है ना घरों से, वो अच्छे अच्छे खाने बनाते हैं, अपने बच्चों के साथ वक्त गुजारते हैं, अपनी जो मैं कहता हूँ उनकी पूरे साल की थकन होती है उसको दूर करते हैं। तो ये चीज़ें होनी चाहिए, और ये साल के अंदर ये जो 10 दिन होते हैं इसको हमें इंजॉय करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि अपनी ज़िंदगी को ख़तरे में डाल के जो ना। और उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपने शहरों से बाहर जाते हैं, नौकरियां करते हैं, या उनकी जो है ना और कोई मसरूफियात होती हैं, वापस आते हैं, किसी के यहाँ खुशी गमी होती है, किसी की शादी होती है, किसी को मुबारकबाद देनी होती है। तो 10 चीज़ें ऐसी होती हैं जो इंसान पहले से जो है प्लान कर रहा होता है कि मुझे छुट्टियां मिलेंगी तो मैंने फ़लाँ जगह जाना है, मैंने फ़लाँ जगह जाना है। तो एक वक्त बड़ा लिमिटेड होता है, तो उसमें अपने बच्चों को भी टाइम देना चाहिए, और जो दूसरे हमारे दीगर मामलात हैं उनको भी देखना चाहिए। मैं इस वाले से सजेस्ट चलें जी, ठीक है। ताहिर, जिस तरह से आप ऐड ऑन कर रहे थे कि सर्दियों की छुट्टियों में अगर कोई बहुत महंगी जगह पे आप नहीं जा पा रहे या घर में ही है, तो फिर कोई अच्छा सा गिफ्ट जो है वो आप दे दें जो उनके काम आ सके। तो बेसिकली ऐसा भी होता है कि कोई स्किल्स बच्चों को सिखा दी जाएं जो वो उनके आगे फिर काम आ सकें, या वो 10 दिन जो है वो एंजॉय भी करते रहें और स्किल्स भी अपनी कुछ सीखते रहें ताकि फ़ायदा उनको। जी बिल्कुल, एक्चुअली असल में ये जो मैंने सजेशन दी थी ये उन लोगों के लिए जो घर बैठे बैठे कहीं नहीं जा पा रहे, कहीं अफोर्ड नहीं पा रहे, नहीं कर पा रहे, जो महंगी जगह पे ना खाना खा पा रहे, ना कहीं नारायण खागान में घूमने जा पा रहे। तो इस वक्त लैपटॉप की जो कीमत है वो सिर्फ़ और सिर्फ 5 से लेकर 10,000 रुपये में। अच्छा जी बिल्कुल, ये अवेलेबल है पाकिस्तान में, कराची में। आप ये कौन से लैपटॉप्स हैं? मतलब मुझे सुन के हैरत हो रही है कि इतनी कम प्राइस। ये एक्चुअली जो बेसिक यूज़ के लिए जो बेसिक हमारे पास होता है लैपटॉप है, लेकिन इसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्रोम होती है, क्रोम बुक कहलाती है ये। सही। तो इसमें हम गूगल की सारी चीज़ें हम चला सकते हैं, इस पर यूट्यूब चला सकते हैं हम, इस पर हम जो है बेसिक जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग है कैनवा के ज़रिए हम वो कर सकते हैं। कॉल एनी जो एक इंग्लिश कन्वर्सेशन रोबोट है, AI टूल है, हम उस पर अपनी इंग्लिश को बेहतर बना सकते हैं उसमें। क्योंकि देखें कुछ बाहर जाने से, इधर उधर चोट लगने से बेहतर है कि हम घर में बैठ के बच्चों का वो टाइम हम
कीमती बनाएं, कंज्यूम कर लें और ऐसी चीज़ दें जिससे वो बच्चे खुश भी हों। ज़ाहिर सी बात है पूरा साल बच्चों ने जो पढ़ा है वो तो किताबों से पढ़ा है, ठीक है। अब कुछ ऐसी चीज़ हो, लैपटॉप क्योंकि हर बच्चा पसंद करता है, मोबाइल हर बच्चा पसंद करता है, उनको हम ऐसे ही चलाने देते हैं ना, हम कोई ऐसी चीज़ देना जिससे बच्चों को फ़ायदा हो, कोई ऐसा टूल हो, AI का ज़माना है। वैसे मोबाइल के अंदर तमाम चीज़ें मौजूद हैं, सोशल मीडिया भी है, उसके अंदर एप्लीकेशन मौजूद हैं, क्रोम मौजूद है, और हर शख्स को जो है ना, हर बच्चे को जो है जिसके ऊपर मोबाइल है, एंड्रॉइड मोबाइल है, स्मार्ट मोबाइल है, वो उसके अंदर इस्तेमाल कर रहा है। और बिल्कुल उन्होंने अच्छा सजेस्ट किया, लेकिन इसमें ये तमाम ऑलरेडी तमाम चीज़ें जो है ना हर शख्स के पास जो है ना मौजूद हैं जो है ना मोबाइल के ऊपर। ठीक है, आप क्या ऐड ऑन करना चाहेंगी इकरा? मैं बिल्कुल यही कहना चाहूँगी कि जैसे अभी बात हो रही है कि हम छुट्टियों को अवेल करें। सबसे मेन चीज़ है कि ये छुट्टियाँ जो है माँ बाप के लिए है कि अपने बच्चों को अपने करीब कर लें। सही, क्योंकि हम बच्चों से दूर हो गए। अब बच्चे, माँ बाप अपनी रूटीन में बिजी हैं, बच्चे अपनी रूटीन में बिजी हैं, तो ऐसी चीज़ों में मसरूफ़ करें जिससे बच्चे भी फेड अप नहीं हो ना कि पूरे साल हम पढ़ रहे हैं, स्किल सीख रहे हैं, और इन 10 दिनों में भी बाप ने हमें बिठा दिया कि यार ये सीखो, ये सीखो, ये सीखो। नहीं, ऐसी स्किल दें जिसमें वो खेलें भी, एंजॉय भी करें। अब जैसे दूसरा टूल मैं आपको बताऊं, चैट जीपीटी से आप उसकी दोस्ती चैट जीपीटी से आप उस बच्चे की दोस्ती करा दें। वो घर पे बैठे बैठे अपने खेल में चैट जीपीटी से कोडिंग सीख सकता है, वो गेम सीख सकता है, गेम बना सकता है अपने लिए। तो इससे अच्छी हमारे लिए क्या बात हो सकती है कि वो टाइम जिस टाइम में वो एंजॉय भी कर रहा है और एक स्किल भी सीख रहा है जिसका उसे पता भी नहीं चलेगा कि मैं कुछ सीख रहा हूँ। यास्मीन, आपने अच्छी बात की कि ये चैट जीपीटी वाली, क्योंकि इससे बड़ी स्किल्स भी हो सकती है और बहुत सारी चीजें बहुत सारी आप मतलब अभी मैं आपको दिखाऊं कि आप मिनटों में उससे एक गेम बना सकती हैं। अभी आप बैठे बैठे चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट दें और गेम बन जाएगा। काश में बैठे बैठे गेम बना सकती है और फिर वो प्रमोट कर सकती है, लेकिन खैर जो गेम बना के प्रमोट कर रहे थे वो भी बच्चों के लिए बड़ा हार्मफुल हो जाता है। अब जैसे माँ है, उनके साथ बेटियां हैं, बेटियों को उन्होंने किचन में खड़ा किया, कुकिंग स्किल सिखा ले बेटा। ना सिखाने को उसको नहीं बोले कि आप सीखो, सही ना सीखो, उस पे बटन नहीं डाले। ठीक है बेटा, आप खड़ी हो, यूट्यूब पे वीडियोस बना के डाल दे, आपका कुकिंग चैनल स्टार्ट हो गया। एंजॉय भी किया, माँ और बेटी की बाउंडिंग भी बन गई, चाहे वो बेटी हो या बेटा हो, बाउंडिंग भी बन गई, गेम भी हो गया, एंजॉय भी कर लिया और काम भी हो गया, स्किल्स भी सीख ली। प्रोग्राम में यहाँ वक्त है एक ब्रेक का, आपने कहीं नहीं जाना, स्टे विद अस, कीप वॉचिंग सिटी एट 10। वेलकम बैक। तो अब जो हम बात करेंगे वो करेंगे विंटर वेकेशंस के हवाले से। विंटर वेकेशंस जब बहुत थ्रू आउट ईयर काम करने के बाद या पढ़ने के बाद, स्टडीज़ करने के बाद या जिस भी प्रोजेक्ट से आप मुंसलिक होते हैं, उसके बाद जब विंटर वेकेशंस आती हैं तो आप बहुत सारी चीज़ें प्लान करते हैं, स्पेशली स्टूडेंट्स, आई एम टॉकिंग अबाउट स्टूडेंट्स, कि जब वो बहुत सारी चीज़ें प्लान करते हैं और फिर उसके बाद कुछ लोग जो है वो कहीं घूमने फिरने चले जाते हैं, चलें जी, उनका रूटीन तो अलग हो जाता है। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो कि अनप्लान्ड विंटर वेकेशंस होती हैं उनकी, क्योंकि उनको दी जाती हैं स्कूल्स में या कॉलेजेस में विंटर वेकेशंस होती हैं और उसके बाद उनका कोई ख़ास प्लान नहीं होता, क्योंकि छुट्टियां 10 या 12 दिन की होती हैं और सर्दी इतनी ज़्यादा होती है कि वो फिर कुछ प्लान कर नहीं पाते। तो ऐसे में वो अपनी छुट्टियां ज़ाया कर देते हैं, कोई हेल्दी रूटीन नहीं होती, लाइफ स्टाइल नहीं होता। तो हम और स्टूडेंट्स, स्पेशली स्टूडेंट्स, अपनी लाइफ को, अपनी जो ये विंटर वेकेशंस है, इनको कैसे प्लान कर सकते हैं, ये सर्दियों की छुट्टियां आप मज़े से कैसे गुजार सकते हैं, इनफैक्ट इफ़ यू आर लिविंग इन योर होम। तो इस पर बात करने के लिए हमारे गेस्ट ने हमें ज्वाइन किया और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं यास्मीन खान, IT एक्सपर्ट हैं और मोटिवेटर भी हैं, और फिर उनके साथ मौजूद हैं ताहिर शेख जो OLPP मैनेजर हैं। इसके अलावा हमारे साथ हैं लियाकत अली गबूल, एडवोकेट हाई कोर्ट। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप लोग? वालेकुम सलाम, हम लोग बिल्कुल ठीक। अच्छा जनाब, एक बड़ा मज़े का टॉपिक भी है और देखा जाए तो हेल्दी लाइफ स्टाइल से रिलेटेड ये एक बात भी है कि सर्दियों की छुट्टियां जो हैं वो ऑब्वियसली जब भी ग्रांटेड होती हैं, जब भी स्कूल कॉलेजेस में होती हैं, तो लोग जो है वो ये सोचते हैं कि जी नानी के चले जाएंगे या दादी के चले जाएंगे या फिर वीकेंड पे मछली खाने चले जाएंगे, कोई डिनर शिनर कर लेंगे, क्योंकि यूजुअली ये होता है कि बहुत कम दिन की छुट्टियां होती हैं, आप बाहर कुछ प्लान कर नहीं सकते। इस हवाले से बताएं कि सर्दियों की छुट्टियां जो है मज़े से घर में कैसे गुजारी जा सकती हैं? बिल्कुल आपने सही कहा कि आज पहले ज़माने में जो छुट्टियां होती थी हम लोग यही प्लान करते थे, नानी के चले जाएंगे, दादा के चले जाएंगे, फुब्बो के चले जाएंगे, इस तरीके से एंजॉय कर लेंगे। सही, एंजॉय भी नहीं करेंगे, वेस्ट कर देंगे वो टाइम, क्योंकि हमारे पास बहुत शॉर्ट टाइम होता है। लेकिन मैं समझती हूँ कि ये जो शॉर्ट टाइम पीरियड है हमारा छुट्टियों का, इसको हमें अवेल करना चाहिए। हमें अपने बच्चों को सबसे पहले
تو میرا ماؤں کے لیے مشورہ ہے کہ یہ ٹائم آپ کے لیے بیسٹ ہے کہ آپ اپنے بچوں سے باؤنڈنگ بنائیں, آپ اپنے بچوں سے ہر چیز شیئر کریں, ان کے ساتھ بیٹھیں, کیونکہ نارمل روٹین میں آج کل بچوں اور ماؤں کا باؤنڈنگ بہت کم ہوتا ہے کہ ان سے بات چیت نہیں ہو رہی ہوتی ہے, کبھی وہ بیزی ہیں, اسکول کی لائف اتنی بیزی ہے اور یہ سب چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. کب ماں اپنی تربیت کرے اس کو, اب یہ ٹائم نہیں مل رہا ہمیں, ہمارے بچوں کو بھی نہیں مل رہا. تو بیسٹ ٹائم ہے یہ کہ اپنے بچوں سے باؤنڈنگ بنائیں اور ہیلدی روٹین بنائیں. ہیلدی روٹین سے کہ یوگا اور میڈیٹیشن اپنی لائف میں بالکل ایسا کر لیں کہ لازمی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم ان چھٹیوں کو کیسے اویل کر سکتے ہیں, مطلب ان میں کیسے کون سی چیزیں ہم سیکھ سکتے ہیں جس سے ہمارے بچوں کو بھی فائدہ ہو اور ہماری ماؤں کو بھی فائدہ ہو, کہ ہم ساتھ بیٹھ کے, وہ مائیں جو ہیں جو گھر میں بیٹھی ہیں, جو اس ٹائم کہیں نہیں جا سکتی, جو پلان نہیں کر سکتی کہ ہم باہر کہیں گھومنے جائیں, اتنا ان کے وسائل نہیں ہیں, تو وہ اس طریقے سے پلان کر سکتی ہیں کہ وہ گھر میں بیٹھ کے اپنے بچوں کے ساتھ کوئی اسکل سیکھیں. اب جیسے آئی ٹی سے ریلیٹڈ اب میں بات کروں تو ہمارے پاس بہت سارے ایسے ٹولس ہیں جو فری ہیں اور ان کے ذریعے ہم اپنے بچوں کو بہت کچھ سکھا سکتے ہیں. سب سے پہلے میں بتاؤں گی کہ ایک ٹول ہے کال اینی. ٹھیک ہے, کال اینی وہ ٹول ہے جس سے ہمارے بچے بڑے مزیدار طریقے سے بات چیت کریں, اس کے ساتھ فن کریں اور انگلش سیکھ سکیں. صحیح, بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ کوئی نہ کوئی اسکل ڈیولپمنٹ جو ہے وہ ہونی چاہیے. چھٹیاں سردیوں کی ایسے ضائع نہیں کرنی چاہیے. طاہر, آپ کیا ایڈ آن کرنا چاہیں گے, آپ کیا بتانا چاہیں گے, کیا سجیسٹ کرنا چاہیں گے؟ جی بالکل, عام طور پہ جو چھٹیاں ہوتی ہیں وہ جو ہے پیرنٹس جو ہے ویکیشن پلان کرتے ہیں. ہاں, اور میں اس سے ہٹ کر بات کروں گا, جو لوگ گھر بیٹھے ہیں کہیں ڈنر پروگرام کرنا چاہتے ہیں, کوئی کہیں جانا چاہتے ہیں, وہ مہنگے کھانا جو کھانا چاہتے ہیں, میں ان کو یہ بتانا چاہوں گا کہ دیکھیں, بجائے آپ کہیں جانے کے, بجائے کہیں آپ گھومنے پھرنے کے, ہم بچوں کو مہنگے تحفہ دینے کے, ہم جو ہے بچوں کو بہت ہی سستا اور بہت ہی کام کی چیز ہم بچوں کو دے سکتے ہیں, جو ہے لیپ ٹاپ. جس کے پاس بندے کے پاس موجود ہوتا ہے وہ عام طور پر جلدی گرو کرتا ہے اور جلدی سیکھتا ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ لیپ ٹاپ بذات خود ایک اسکول ہے, لیپ ٹاپ بذات خود ایک مدرسہ بھی ہے, لیپ ٹاپ بذات خود ایک بزنس بھی ہے, اور گھر بیٹھے ہم اس میں بہت ساری ایکٹیویٹیز کر سکتے ہیں, بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. اور لیپ ٹاپ کوئی اتنا مہنگا نہیں ہے پاکستان میں, کراچی میں. میں جو پروموٹ کرتا ہوں, ہم جو لیپ ٹاپ کو ایز اے OLPP مینیجر, ہمارا ایک ادارہ ہے ریحان فاؤنڈیشن, جس کا مقصد ہے کہ ہر پاکستانی کے پاس ایک لیپ ٹاپ موجود ہو جس کی مدد سے وہ اسکل سیکھ سکے اور ارننگ کر سکے. تو میں یہ کہوں گا کہ یہ جو چھٹیاں ابھی آ رہی ہیں 10 دن 15 دن جتنے بھی ہیں, اس میں ہم جو ہے اپنے بچے کو بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ہاں, مطلب آپ کوئی اگر چھٹیاں پلان ہے تو کوئی آپ اس طرح کا معیاری گفٹ دے سکتے ہیں جو تھرو آؤٹ ایئر بچوں کے کام آ سکے. اور لیپ ٹاپ کی قیمت صرف 10,000 روپے ہے جو یوز میں. سر آپ بتائیے گا کہ یوزولی ہم نے دیکھا ہے کہ جب سخت سردیاں ہوتی ہیں نا, مطلب جب تیز سردی پڑ رہی ہوتی ہے تو چھٹی نہیں ہوتی, لیکن جب نارمل سردی ہوتی ہے, جیسے کہ اب یہ 23 سے لے کے 31 تو اس کو چھٹی ہے. اور یوزولی گرمیوں میں بھی ایسے ہوتا ہے کہ جب بہت زیادہ گرمی پڑ رہی ہوگی تو ہم بھی, اور جو جب ہم چھوٹے تھے تب بھی ایسے ہی تھا, اور اب بھی جو بچوں کے ساتھ معاملات ہیں وہ یہی ہیں کہ وہ سخت گرمی میں جا رہے ہوتے ہیں اسکول اور سخت سردی میں اسکول جا رہے ہوتے ہیں, اور اس سے پہلے جو ہے وہ چھٹیاں ہو جاتی ہیں. سو اس حوالے سے کوئی لا ہے, کوئی دیکھیں میں اس پہ یہ کہوں گا, دیکھیں یہ جو ایک شیڈول ہے, یہ جو بنایا گیا ہے, اور یہ شروع سے چلتا ہوا رہا ہے کہ آپ کی ونٹر ویکیشن کب ہوں گی, سمر ویکیشن کب ہوں گی, اور عید کے تہوار ہیں, دوسرے جو دن ہیں ہمارے جو ہے نا, وہ آلریڈی ہمارے کیلنڈر میں پہلے سے دے دیے جاتے ہیں. اور جہاں تک آپ نے سردی کی بات کی کہ جب سردیاں ہوتی ہیں نہیں ہوتی تو اس وقت چھٹیاں دی جاتی ہیں, ایسا نہیں ہے. بعض اوقات کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ موسم صحیح ہوتا ہے, بعض اوقات موسم سرد ہوتا ہے, لیکن عموماً جو ہے نا دیکھیں کراچی کے اندر تو آپ کو نظر آتا ہے, کراچی کے اندر آپ کو نظر آتا ہے کہ یہاں سردی کم ہوتی ہے, لیکن جو دوسرے ہمارے پروونس ہیں وہاں پہ سردی بہت زیادہ ہوتی ہے. ابھی بھی آپ دیکھیں لاہور کے اندر اسموک تھی جو نا, اور اگر سردیاں بڑھ جاتی ہیں تو ہم نے دیکھا عموماً جو ہے نا کہ گورنمنٹ کی طرف سے جو ہے نا, وزارت تعلیم کی طرف سے چھٹیوں میں ایکسٹینڈ کی جاتی ہیں, بڑھائی جاتی ہیں جو ہے, اگر موسم ٹھیک نہیں ہوتا. ویسے عموماً کراچی میں سردی کم پڑتی ہے, دوسرے پروونس کے اندر زیادہ پڑتی ہے جو نا. اور جہاں تک چھٹیوں کی بات ہے, چھٹیاں بڑی قیمتی ہوتی ہیں, سارا سال انسان کام کرتا ہے, اور اس کے بعد جو ایک 10 دن ملتے ہیں اس کے لیے پہلے سے لوگ پلان کرتے ہیں. دیکھیں کوئی لوگ جو ہے نا
دوسرے صوبوں میں چلے جاتے ہیں, کوئٹہ چلے جاتے ہیں اور دوسرے شہروں میں چلے جاتے ہیں گھومنے کے لیے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے رشتہ داروں کو ٹائم دیتے ہیں, اور یہ ٹائم بڑا قیمتی ہوتا ہے. دیکھیں سارا سال انسان کام کرتا ہے. ابھی جیسے میرے بھائی نے کہا کہ 10 دن کے اندر جب آپ پورا سال میں اسکل نہیں سیکھ سکتے, 10 دن میں کیسے سیکھیں گے؟ بھائی 10 دن ایسے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو فریش کریں, آپ اپنے بچوں کو لے کے جائیں, ان کو ٹائم دیں, ان کو گھمائیں, تاکہ جو ہے نا ان کی آب و ہوا چینج ہو. اس کے علاوہ جو ہے بہت اچھی بات کی آپ نے کہ ہاں جو لوگ پورا سال جو ہے وہ کام کر کے اسکلز نہیں سیکھ سکتے, اور ان وہ چھٹیوں 10 کا دن میں انتظار پورے کیا سال سے چل رہا اسکل ہوتا ہے. سیکھیں گے؟ اگر اس کے اندر بھی ہم جا کے اسکل سیکھیں, لیپ ٹاپ لیں اور 10 چیزیں لیں, تو یہ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں چھٹیاں. اور اس سوال نہیں, اچھی چیز ہے, انہوں نے بہت اچھا تجویز کیا, میں اس سے اتفاق کرتا ہوں. لیکن پورے سال انسان کوشش کرنی چاہیے, پورے سال انسان کو سوچنا چاہیے, کام کرنا چاہیے. دیکھیں اپنے ٹائم کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. ٹائم ہمارا بڑا قیمتی ہے. اس کے اندر جو وقت ہمارا بچتا ہے, ہم کتاب کو ٹائم دیں, ہم کوئی اسکل سیکھیں, ہم فالتو وقت ضائع نہیں کریں, اچھے لوگوں کے اندر بیٹھیں. اور یہ جو چھٹیاں ابھی آ رہی ہیں, سب سے پہلے میں جو پیرنٹس ہیں ان کو یہ سجیسٹ کروں گا کہ اپنی اولاد کو ٹائم دیں, اپنے بچوں کو ٹائم دیں. ان کی اگر گھومنا پھرنا ہے ان کے ساتھ وقت گزاریں, جو ہے نا, یہ نہیں کہ جو ہے نا بچوں کو آپ لگا دیں جائیں وہ اسکل سیکھیں. بالکل, ان شارٹ یہ کہ آپ کی جو ونٹر ویکیشنز ہیں وہ آپ معیاری طور پر گزاریں, جس طرح سے اقرا نے کہا کہ مدرس کو کہا کہ اپنے بچوں کے ساتھ جو ہے بانڈنگ اچھی کریں. پھر طاہر نے ہمیں یہ سجیسٹ کیا کہ بھائی اگر کوئی بہت چیز مہنگی پلان نہیں کر سکتے تو لیپ ٹاپ جیسی کوئی چیز ان کو دے دی جائے, یا پھر جس طرح سر نے کہا کہ جو چھٹیاں آتی ہیں, جو لوگ پورا سال اسکلز نہیں سیکھ پاتے وہ 10 دنوں میں کیا اسکل سیکھیں گے. تو سردیوں کی چھٹیوں کو پلان کریں, اچھے سے گزاریں, ہیلدی رہیں اور خوش رہیں. شو سے فی الحال اتنا ہی, کل پھر آئیں گے نئی ٹاپ اسٹوریز لے کر. ہمارے شو کا فیڈ بیک دینا نہیں بھولیے گا. کیپ واچنگ سٹی ایٹ 10.